औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुकद्दर में करे और तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, लबनान, शाम, यमन और इराक़ और इसके अलावा जो सूडान में जो हालात चल रहे हैं इसके, और पारा चनार के बहन भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान और दुनिया में जहाँ-जहाँ भी मज़लूमीन जहाँ हैं और जहाँ-जहाँ भी मखलूक़ात खुदा अज़ियत, दुःख, रंजो-गम और तकालीफ़ का जो सामना कर रही हैं, जंग और जदाल का सामना कर रही हैं, भूख, अफ़लास और अज़ियतों का सामना कर रही हैं, परवरदिगार उन सब की आज़माइशों को दायमी और दुनियावी फलाह और कामयाबियों से बदल दे और उनको मरहम करे और तमाम ज़ालिमीन जहाँ बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं, उनको दुनिया पर इबरत का निशान बनाए और इस दुनिया में उनको नीस्तो नाबूद करे और उनको तबाह व बर्बाद करे और उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और तमाम मज़लूमीन की नुसरत, मदद और रहनुमाई फ़रमाए और दुनिया में उनको कामयाब करे। और हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा इमाम वक्त के सच्चे मुखलिस तरीन अहद को निभाने वाले, वादों को पूरा करने वाले और रास्तों को हमवार करने वाले, इमाम ज़माना के लिए ज़मीना साज़ी करने वाले, बेहतरीन मुखलिस तरीन सालिहीन और फ़ाइज़ून जो अफ़राद होते हैं उनमें शामिल फ़रमाए। हमारी नस्लों में जो है एक वफ़ादार और इमाम ज़माना के सच्चे मुखलिस तरीन साथी जो हैं उनको अंसार और अवान को पैदा फ़रमाए और हम सबको वो बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और उनको हमसे राज़ी और खुशनूद फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जुमे का दिन है और 21 नवंबर है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं होंगे बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद बख़ैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह की ख़ुसूसी पनाह में होंगे। और आज चूँकि जुमे का दिन है तो इसमें बिलख़ुसूस सबसे पहले तो हदिया ताज़ियत अय्याम फ़ातिमा के उन्वान से पेश करना चाहूँगी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुज़ूर और 14 मासूमीन के हुज़ूर, और उसके बाद आप सबको भी हदिया ताज़ियत पेश करूँगी। और इसके साथ जो चीज़ अहम है वो ये है कि हम आज के दिन वक्त के इमाम से अपने अहद को पूरा करें, उनका सदका दें, उनके लिए दुआ करें, उनके ज़हूर की दुआ करें। बीबी सैयदा के तवस्सुल से जो हम दुआ माँगे तो सबसे पहले इमाम वक्त के ज़हूर की दुआ माँगे, उनकी ताजील की दुआ माँगे और खुदा से तलब करें कि हम उनकी जो अवान और अंसार में शामिल हों। उनकी आवाज़ पर सबसे पहले बिला तवक्कुफ़ जो है वो लब्बैक कहने वाले, अमलन, इख़लासन और बसीरत के उन्वान से हर एतबार से हमारे वजूद का रुख़ उनकी तरफ हो, हमारी ज़िंदगियों का रुख़ उनकी तरफ हो, हमारे ख़ानदानों का रुख़ उनकी तरफ हो, वक्त के इमाम की तरफ, और हमारे जहाँ-जहाँ भी हमारे इलाके हों, मुल्क हों, जगह हों, सब का सब का रुख़ जो है अपने वक्त के इमाम की तरफ हो। और ज़ाहिर है हम जहाँ कहीं भी हैं इस एतबार से हम सब की ज़िम्मेदारी है। और इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जब हम ज़िंदगी में किसी भी आम एतबार से तकलीफ़ में होते हैं, मसलन हमें आम ज़िंदगी के छोटे-छोटे मसाइल होते हैं, ज़ाहिरन छोटे इन द सेंस के मसलन हमें अपने बिल्स पे करने हैं, हमें फ़ीस पे करनी है या हमारी कोई मुश्किल ज़ाहिरी दुनियावी आ गई है, तो वो और हम उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 24 घंटे उस चीज़ के बारे में परेशान रहते हैं। और इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो एक दिन कहीं बैठे होते हैं, तशरीफ़ फ़रमा होते हैं और वहाँ पर वो जो है बहुत ही किसी चीज़ में सोच और विचार कर रहे होते हैं, गौर व फ़िक्र कर रहे होते हैं। उनके एक साथी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि या इमाम आप किस बारे में सोच रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं अपने जो 12वें जानशीन के बारे में सोच रहा हूँ कि वो क्या हो, वो क्या कैसे उनके वक़्त में क्या हालात और वाक़यात होंगे या जो भी इस मुनासबत से अहम है। तो हम जो यानी इमाम उस वक़्त जिनकी अभी ग़ैबत थी भी नहीं और अभी वो मौजूद ज़ाहिरन नहीं थे, लेकिन एक वक़्त इमाम अली अलैहिस्सलाम इस मुतल्लिक़ गौर व फ़िक्र कर रहे थे। हम जो उनके उस इमाम के ज़माने में मौजूद हैं, उस इमाम के वक़्त में मौजूद हैं और हम 24 घंटे क्या यानी मसलन हमारे तो सालों के साल गुज़र जाते हैं, हमारे दिल में ना वो तड़प होती है, ना वो दर्द होता है, ना वो बेचैनी होती है, ना वो इज़्तिराब होता है, ना वो ताल्लुक़ होता है कि जो हमें
حرکت میں لے آئے، کیونکہ جب ہمیں بل پے کرنا ہوتا ہے تو ہم فکر مند ہوتے ہیں، کبھی ایک سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی مثلاً خدا نخواستہ اگر ہم کسی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں بہت سے کوئی بل پے کرنے ہوں، کوئی مشکل آ گئی ہو، تو کبھی ہم ایک سے مدد طلب کرتے ہیں، کبھی دوسرے سے، کبھی خدا سے دعا کرتے ہیں، کبھی گریہ ازاری کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ہمارے وجود میں ایک بے چینی اور ایک تڑپ اور ایک تحریک اور ایک حرکت موجود نظر آتی ہے۔ مگر سوچیں، یہ بل اور یہ دنیاوی مشکلیں تو بہت ہی معمولی ہیں، لیکن وہ وقت کے امام جو اس وقت عالم غیبت میں ہیں، ہمارے دل ان کی طرف کس لیول پہ ہے، یعنی اس تعلق کی مناسبت سے ہم کس لیول پہ ہیں، کتنی تڑپ ہے اس اعتبار سے ہمارے اندر، اور ہم کتنا ان کو یاد کرتے ہیں اور کتنا ان کے لیے بے چین رہتے ہیں اور کتنا ان کو ہمارا وجود تلاش کرتا ہے۔ ظاہری تلاش صرف نہیں ہوتی، بلکہ قلبی رجوع اور عملی رجوع، ان دا سینس کہ جب ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس لمحے میں ہوں، جس وقت میں ہوں، اپنے امام کے حضور ہوں، جیسے رب تعالیٰ کے حضور ہونا چاہیے ہر وقت انسان کو، کہ میرا رب موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ جڑا ہے، اور ظاہر ہے امام سے ہم جڑے ہیں اور امام ہمارے ولی ہیں، اور ان کے اس مناسبت سے رب سے ان کا جڑاؤ ہے۔ تو ہم اپنے وقت کے ولی سے اگر نہیں جڑے ہیں تو ہم خدا سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ سو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں سوچ رہے اپنے وقت کے امام کے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کی نصرت، ان کی مدد، ان کی زمینہ سازی کے عنوان سے۔ ہم نے ان کو اپنی حاجات کے لیے اپنا امام سمجھ رکھا ہے، یا ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے انصار، اعوان اور مدافع بننے کی حیثیت میں کوئی کام انجام دے پا رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کے دن اس ذمہ داری پر ہم غور کریں، اپنے وقت کی امام کی معرفت پہ غور کریں، کوئی نہ کوئی لیکچر مہدویت پر، یا مثلاً ان سے جڑی آیات، ان سے جڑی چیزوں کو دیکھیں کہ ان کے نظام میں کیسا ماحول ہوگا، کیا سب ہوگا، اور ہمیں اس مناسبت سے کیا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہم سب اس وقت امام کے جو سپاہی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، کتنے بھی گنہگار ہیں، کتنے بھی برے اور بدترین ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں ہم ان کے ہیں، اور اس اعتبار سے ہمیں خود کو کھینچ کر، اٹھا کر لے کر جانا ہے اپنے امام کی بارگاہ میں، اور خود کو صحیح کرنا ہے، اور اس لیڈنگ پوزیشن پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں پر ہم ان کے صحیح اور متحرک اور پاکیزہ اور اشرف جو ساتھی ہوتے ہیں ان میں شامل ہو سکے، اور یہ کام ہم سب کی اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کی طرف توجہ اور دھیان رکھنا، اور اس دھیان کو فوکس میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے فوکس میں انلیمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، امام نہیں ہوتے، ان کا مشن نہیں ہوتا، ان کا مقصد نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو بہت پیچھے جا کے ہوتا ہے، جبکہ پرائرٹی پہ امام کو ہونا چاہیے، اس کے بعد ہماری زندگی کی کوئی بھی چیز ہونی چاہیے، پھر شاید ہمارے حالات بدل سکے۔ بہرحال یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ آپ دعائیں ضرور پڑھیں، امام کا صدقہ ضرور دیں، اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو تمام شہداء اور صالحین کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اس اعتبار سے اپنے وقت کے امام کی معرفت پہ آج کے دن بی بی سیدہ کی جو یہ ایام ہیں، ان میں خصوصی رزق طلب کرے، معرفت امام کا وہ رزق جو ہمیں ان کے انصاران اور اعوان میں شامل کرے، اور ہماری نسلوں میں ان چیزوں کو ڈالے، اور جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہمارے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی یہی طلب کریں کہ اے خدا، میں صرف اپنے لیے نہیں، اپنے ہر مومن بہن بھائی کے لیے، ہر مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی کے لیے، ہر اس مسلمان بہن بھائی کے لیے جو مکتب اہل بیت سے کسی بھی حوالے سے جڑ سکتا ہے، جڑا ہے، یا جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کی جو عظمت کو سمجھتے ہوئے ان کی سمت آ سکتا ہے، ان سب کے لیے اپنے وقت کے امام کی سچی معرفت، وہ عملی معرفت طلب کرتا ہوں کہ جو ہمیں میدانوں میں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کے قابل کرتی ہے، ان کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل کرتی ہے۔ بہرحال ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھیں، اور ہم سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں، اور ایک دوسرے کو اس چیز کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ آج جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ چونکہ ظاہر ہے جمادی الاول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جمادی الثانی جو ہے وہ
शुरू हो रहा है। तो इस एतबार से कुछ हम थोड़ा-सा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जिस तरह सिस्टर मकसूदा ने लास्ट वीक भी कहा था कि कुछ आयात जो थी वो आयात कुरानी जो थी वो खुतबा फ़दक में इस्तेमाल की और वो तकरीबन 55 जैसे कि उन्होंने मुझे याद है थोड़ा-सा वो बयान फ़रमाया था कि वो 55 हैं। तो ज़ाहिर है हम 55 की 55 तो नहीं आज के दिन कर सकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ स्केच जो है उन आयात का ले सकें और कुछ आयात जो है हम बाय पार्ट्स उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल करते हुए उनके ऊपर बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मकसूदा, बहुत बहुत शुक्रिया दाया टीवी के लिए खुसूसी वक्त निकालने के लिए। हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि आप हमारे साथ अपना कीमती वक्त शेयर करती हैं, इल्म शेयर करती हैं। जनाब सईदा आपकी तौफ़ीक़ात खैर तसीर में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए इस मुनासबत से और आपसे बेहतरीन खिदमात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की राह पर इंशाअल्लाह ले और आपकी नस्लों से भी इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना करम और फ़ज़ल फ़रमाए और यही इन सारी दुआओं को मुस्तजाब करे इंशाअल्लाह। आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है ये जमादी सानी जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये महीना जो है इसमें क्या ख़ास मुनासबतें हैं, कोई ख़ास ज़िक्र, कोई ख़ास दुआ? क्योंकि हर इस्लामी महीना अपनी जगह एक अहमियत रखता है, तो कुछ ब्रीफ उसका तारुफ़ फ़रमाइएगा, तो फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदी फ़ीहा बिअदद मा अहता बिही इल्मुक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर फ़ायज़ा कि आपने इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ मेरे लिए की और मैं भी आपके लिए यही दुआ करती हूँ कि खुदावंद आलम आपकी हमारी हम सबकी नस्लों में ये जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का इश्क और मोहब्बत है ना परवरदिगार आलम हमेशा कायम और दायम रखे और खुदावंद आलम हमारी नस्लों के अंदर जो खिदमत मोहम्मद और आले मोहम्मद है इसको कायम रखे। और सिस्टर फ़ायज़ा एक ये दुआ मैं हमेशा करूँगी कि या अल्लाह जहाँ पर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत, मवद्दत, इताअत, मारिफत की दुआ करते हैं वहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि रसूल खुदा ने फरमाया था इन्नी तारिकुं फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं 2 चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, सकलैन को छोड़े जा रहा हूँ। तो खुदा हमारी नस्लों में सिर्फ़ एक मोहम्मद और आले मोहम्मद नहीं बल्कि कुरान की भी मारिफत, मवद्दत, इताअत और मोहब्बत अता फ़रमा और हमारी नस्लों के अंदर भी इस चीज़ को फ़रमा। और बस खुदा से दुआ आपके लिए भी है ख़ास। और आती हूँ जमात सानी की तरफ। हम सबको पता है कि सिस्टर फ़ायज़ा मैं चाहती हूँ कि पहले जो हमारे पास ये जो जमात का लफ्ज़ है सानी, तो मैं चाहती हूँ पहले मैं इसकी रूट मीनिंग करूँ अगर आप मुझे इजाज़त दो तो? बिल्कुल। हमारे पास जमात जो है जमूद कहते हैं किसी जमी हुई चीज़ को कहते हैं, जो ठोस चीज़ होती है ना, जो सॉलिड चीज़ होती है, जो ठोस चीज़ होती है उसको कहते हैं जमूद यानी जमी हुई चीज़ को कहते हैं। तो जमादिल अव्वल और जमादिल सानी में पहले ज़माने में ऐसे होता था कि इन महीनों के अंदर तकरीबन बर्फ़ पड़ती थी यानी इतनी सर्दी हुआ करती थी तो हर चीज़ जम जाती थी, जिसकी वजह से कहा गया त जमादिल ऊला यानी पहला ऐसा महीना जिसमें हर चीज़ जम जाती है। फिर जमादिल आखिर या जमादिल सानी तो ऐसी चीज़ जिसमें सख्त सर्दी की वजह से इन महीने में दूसरा महीना जिसके अंदर बर्फ जो है वो जम जाती है। तो जमूद का मतलब होता है किसी चीज़ का जम जाना, इसलिए इसको जमात सानी कहते हैं। अच्छा यहाँ पर जब हम पहले तो मैं चाहती हूँ कि आमाल की तरफ पहले आते हैं कि इस महीने में कौन से ऐसे वाक़यात पेश आए ना, बहुत इम्पोर्टेंट वाक़यात। ऐसे तो बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे-छोटे वाक़यात हैं जो पेश आए हैं, कुछ रसूल खुदा के असहाब हैं, उनकी शहादतें हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे। लेकिन जो ख़ास इसके अंदर जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस महीने के अंदर हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा की शहादत को मनाते हैं। 3 जमाद सानी को बीबी फ़ातिमा ज़हरा की शहादत को मनाते हैं और 13 जमाद सानी को बीबी उम्मुल बनीन की शहादत मनाते हैं, जो हमें रिवायत और तारीख़ में मिलता है। और फिर हम 20 जमाद सानी को बीबी फ़ातिमा ज़हरा की विलादत को मनाते हैं। तो अगर हम देखें ना सिस्टर फ़ायज़ा तो हमें नज़र आ जाता है कि ये जो जमात सानी है इसमें 3 बड़े वाक़यात पेश आए। एक बीबी की शहादत, एक बीबी उम्मुल बनीन की शहादत और तीसरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा की विलादत। तो यहाँ एक यानी एक ज़हन में फ़ौरन से एक चीज़ आ जाती है
کہ بہت بڑی جو بہت امپورٹنٹ بیویاں ہیں، بی بی ام البنین اور بی بی فاطمہ الزہرا، ان دونوں کا تعلق مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہے، اور ان دونوں کا تعلق، ایک کا تعلق تو مولا عباس علیہ السلام سے اور دوسرے کا تعلق امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر سسٹر فائزہ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مہینہ ماں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ماؤں کا مہینہ ہے، ایک ایسے بہادر بیٹوں کی ماؤں کا مہینہ کہ جس مہینے میں یہ مہینہ ایسا ہے، میں اپنی طرف سے کہوں گی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شہادت بھی ہے بی بی فاطمۃ الزہرا کی، ولادت بھی ہے اور بی بی ام البنین کی بھی، تو یہ مہینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے ماؤں، تم نے کون سے اور کس طرح کے بیٹوں کی تربیت کی ہے، تم نے کس طرح سے بیٹے دی ہے۔ تو اس مہینے میں ماؤں کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی مائیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے بی بی کی، جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے، یا جو بی بی ام البنین کی زندگی ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بی بی فاطمۃ الزہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی ہے، تو بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جمادی الثانی کہ جس مہینے میں عورت کو پوری ریسرچ کرنی چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کیا میں اس مقصد پہ چلی ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جمادی الثانی کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جمادی الثانی کے اندر سسٹر فائزہ، یہاں جمادی الثانی کا ابھی ہم نے کہا کہ ولادت بھی ہے، شہادت بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کی، اور بھی بہت زیادہ ہمیں جمادی الثانی کے اندر اعمال ملتے ہیں، بہت زیادہ اعمال ملتے ہیں، جیسے ہمیں 2 رکعت نماز کا ملتا ہے کہ ہر رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 25 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اور پھر بھی ہمیں بہت زیادہ نمازیں ملتی ہیں اس طرح سے کہ 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اس مہینے میں 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد میں نے بتایا کہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ قدر، پھر تیسری رکعت میں ہمیں آتا ہے کہ سورہ تکاثر، چوتھی رکعت میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے 2 رکعت اور نماز ہمیں ملتی ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون آتا ہے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ فلق آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور 2 رکعت ہمیں نماز ملتی ہے کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں 25 دفعہ سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 70 ٹائم تسبیحات اربع اور 70 ٹائم صلوات پڑھنی چاہیے، اور یہ والا، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا چاہیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا رحمن الدنیا والآخر ورحیمہما یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمیں ملتا ہے اعمال، جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے اعمال ہیں، لیکن جو خاص اعمال جو میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک عورت کے لیے کرنے چاہیے اس مہینے کے اندر، اس کو میں بہت جو میرے دل کے قریب ہے وہ اعمال میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اچھا، پھر تیسرا جو ہمیں ملتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے اس مہینے کے اندر، جو ہے نا وہ روزے کی بھی فضیلت ہوتی ہے، اور تیسری جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ بی بی کا غم منانا چاہیے، کیونکہ تیسری جمادی ثانی کو بی بی کی شہادت کا ہمیں ملتا ہے، بہت زیادہ احادیث میں، بہت زیادہ تاریخ میں ملتا ہے، اور پھر بی بی کے جو دشمن ہیں ان کے سے بیزاری اور ان کے اوپر لعنت، اور پھر اس کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے زیارت پڑھنے کا ملتا ہے، جو اکثر ہم پڑھتے ہیں بی بی کی زیارت، یہ ملتا ہے۔ لیکن سسٹر فائزہ یہ تو ہمیں اعمال مل جائیں گے، یہ ہمیں مفاتیح الجنان میں بھی مل جاتے ہیں، بہت زیادہ علماؤں نے اپنی بکس میں، اپنی کتابوں میں، آغا مکارم شیرازی نے بھی بہت زیادہ اعمال میں لکھا ہے کہ کون کون سے اعمال ہیں جمادی ثانی کے، جس میں سید ابن طاؤس نے بھی بتایا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 70 ٹائمز یہ پڑھنا ہے، پھر کچھ دعائیں ہمیں ملتی ہیں، یہ ساری جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن سسٹر فائزہ جو بہت ہی اہم اعمال ہے نا، جو میری نظر میں، جو میں بھی کرتی ہوں، جو میں نے کیے بھی ہیں اور جن سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ملا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا مہینہ ہے، اس میں ایک عمل تو یہ آتا ہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھیں، 3 دن کنٹینیو پڑھیں، 3 دن اگر کنٹینیو پڑھتے ہیں، اگر پورا مہینہ بھی پڑھتے تو بیسٹ ہے، لیکن 3 دن ہمیں کنٹینیو اس کو پڑھنا چاہیے،
اور وہ جو نماز ہے نا 4 رکعت وہ بی بی فاطمہ زہرا کو ہدیہ کرنا چاہیے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو سسٹر فاضلہ اس طرح سے ہم کیا ہوتا ہے کہ 4 رکعت میں 400 دفعہ سورہ قل هو اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے تو ہم بی بی فاطمہ زہرا پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اور پھر یہ عمل ہو گیا۔ اور جو اس دن ہم نے بات کی تھی سسٹر فائدہ یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا، اگر بی بی خود بی بی فرماتی ہے کہ مجھے 3 آیتیں سورہ پسند ہے کہ آپ لوگ اس کو مسلسل پڑھتے رہو، سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بارے میں بی بی فاطمہ زہرا خود فرماتی ہے۔ اور پھر بی بی کی صلوات ابھی میں نے آپ کو بتائی، اور پھر اس کے بعد سسٹر فائزہ اس دن ہی ہم کر رہے تھے دعائے نور کے بارے میں کہ اگر یہ دعائے نور جو ہے اگر ہم وہ بھی پڑھیں اس مہینے میں تو کیونکہ یہ بی بی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، تو اگر ہم اس کو بی بی کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں اور بی بی کے توسل سے پڑھیں تو یہ بیسٹ ہے۔ اور آخری جو میں بتاؤں گی وہی پھر سے یہ کہوں گی سسٹر فائزہ کہ ہمارا جو مہینہ ہے جمادی الثانی کا، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر میں سسٹر فائزہ یقیناً آپ تو یقیناً پڑھتے بھی ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ جب وہ میں پڑھتی ہوں نا یقین کریں ہے چھوٹی سی، لیکن میں کچھ منٹس کے لیے کھو جاتی ہوں دعاؤں کے اندر، اور اس کے الفاظ میں آپ کو اس کی میننگ، اس کے اندر کی جو گہرائی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ واقعا ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان کی دعا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو روز پڑھنے کی دعا ہے، جیسے جمعے کو ہو گئی، ہفتہ اتوار پیر منگل، وہ ساری دعائیں جو بی بی فاطمہ الزہرا سے ملتی ہیں۔ بی بی نے بتایا کہ آج جمعہ ہے تو آج یہ پڑھنا ہے، آج ہفتہ ہے تو یہ پڑھنا ہے، پیر ہے تو یہ پڑھنا ہے، یعنی بی بی کی وہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں جو بی بی نے بتائی ہے وہ صبح کی نماز کے بعد اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں یا مغرب عشاء کے بعد، بہتر تو یہ ہوگا کہ صبح کی نماز کے بعد، یقیناً یہ جو اعمال ہمیں جمادی ثانی میں ملتے ہیں نا، اور پھر ان تمام اعمال کو ہم بی بی کے ساتھ ملا دیں اور بی بی سے توسل کریں، آپ یقین مانیں یہ اتنے پاورفل اعمال ہیں کہ واقعی ہمیں بی بی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ہماری مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بہت اہم مطالب بیان کیے۔ ٹائم بھی تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال میں ایڈ کرتی چلوں، وہ یہ کہ جب ہم جناب سیدہ سے یا معصومین سے توسل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں، تو میں کبھی کبھی اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور شاید آپ بہتر بتا سکتی ہوں گی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم وہ چیز طلب کریں جو سارے مسئلوں کا حل ہے، ان دا سینس کہ ایک تو ظہور امام زمان علیہ السلام کی دعا مثلاً، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر ان کے انصار اور جو اعوان بننے کی جو قابلیت ہے، وہ نور جو ظاہر ان کے ساتھیوں میں ہوگا۔ اب ہم یہ سوچ کے کہ ہم تو نہیں ہو سکتے، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے مثلاً، یا ہماری زندگی گزر گئی، یا ہم ویسٹ ہو گئے، تو اب ہمیں اس دعا سے کیا فائدہ مثلاً، ایک ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں۔ تو یہ ایک چیز میں کبھی کبھی اس بات پہ غور کرتی ہوں، ممکن ہے صحیح ہے یہ غلط، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں معیارات بہت ہی چھوٹے کر رکھے ہیں، بہت ہی محدود اور بہت ہی سطحی، اور ایسے کہ شاید اگر ہم اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھیں تو ایسے لگے گا جیسے بچے کھلونے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے یعنی تو اصل جو رستوں میں استعمال کر کے۔ تو ہم کیوں وہ دعا نہیں طلب کرتے کہ رب ہمیں ان معصومین کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے وہ انصار، وہ اعوان، وہ مدافع دین بننے کی توفیقات خاص اور خیر کثیر عطا کرے، اخلاص اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ، اور سب رزق کے ساتھ جو اس راہ پہ چاہیے ہمیں۔ آپ دیکھیں جیسے شہداء ہمارے گزرے ہیں، شہید رئیسی تھے، جیسے شہید قاسم تھے، اور بہت سے ہمارے انلیمیٹڈ لسٹ ہے ایسے شہداء کی، اس صدی میں، اس وقت میں، ان 2 سالوں میں بھی ہم نے بہت لوگ کہ جنہوں نے جناب سیدہ سے توسل کیا اور نہ فقط اپنے فل پوٹینشیل کو بظاہر ریچ کیا ان دا سینس ایز اے ہیومن پوٹینشیل، جیسے اب ہم مثال کے طور پہ شہید رئیسی کی مثال لے لیں کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر تھے اور انہوں نے اتنی خدمات دین کی بھی کی اور عوام کی بھی کی، اور ہم جیسے یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو لیڈر اور دوسرے لیڈرز ہیں، انہوں نے یعنی لیڈرشپ کے عنوان سے بھی امت کو بھی سرو کیا، خود کو بھی سرو کیا،
اور امام کو بھی سرو کیا کہ وہ راہیں آسان کرنے کی راہ میں، تو ہم وہ کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو طلب کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ معنوی رزق مل سکیں کہ جو ہم کبھی مانگتے ہی نہیں ہیں، اور اگر مانگے تو کیسے مانگے؟ جی سسٹر فائزہ، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جب ہم شہید قاسم سلیمانی کو دیکھتے ہیں یا بہت زیادہ ایسے شہداء ہیں جو گزر گئے ہیں، تو ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہمیں یہ مقام نہیں مل رہا نا، کیوں ہم اس جگہ پر جب نہیں دیکھیں پہنچ پا شہید رہے۔ قاسم نے کہا تھا، معذرت چاہوں گی کاٹنے کے لیے، کہ جب ان کی ایک ایام فاطمیہ تھی اور اگلے سال میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، تو ان کی جو وصیت یا گفتگو یا کسی چیز میں ایک چیز ملتی ہے کہ میں اگلی ایام فاطمیہ میں نہیں ہوں گا، یعنی یہ رزق انہوں نے انہی دنوں میں مثلاً طلب کیا تھا رب تعالیٰ سے، بی بی کے وسیلے سے۔ تو اس اعتبار سے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ایسی ہستیاں، تو ہمیں اس طرح کی چیزیں اور ایسا تعلق ملتا ہے۔ میں اس عنوان سے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں سیریس لینا چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس قابلیت کو ایجاد کریں۔ بالکل صحیح کہا سسٹر فائزہ، میں تھوڑی سی ایک خاص چیز کی طرف آتی ہوں جو مجھے بہت لگتا ہے کہ اس کو مجھے بولنا چاہیے کہ دیکھیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو یا جیسے شہید سلیمانی کی بات کرتے ہیں تو بی بی کا جو تبسم ہے نا، جو بی بی کی حقیقت ہے ہم جان ہی نہیں پائے ہیں۔ جب آپ جناب بالکل سلیمان کی بات کر رہے ہیں نا سسٹر فائزہ، تو میں جناب ایک کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جناب قاسم سلیمانی کے بارے میں، کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ابھی اس سے پہلے کہ وہ شہید ہو جائیں وہ خود کہتے ہیں، ابھی دیکھیں یہ چیز جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں، ان کا ایک انٹرویو ہے، کہتے ہیں کہ جب دشمن بہت زیادہ جب ہم جنگ پہ جاتے ہیں یا جب، کیونکہ وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کس پوسٹ پہ تھے اور کہاں تھے اور کیا ان کا مقام، کیسے وہ کام کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے بہت زیادہ نزدیک ہوتے تھے یا ہم بہت زیادہ ڈر تھا یا جب میرے اندر ایک بہت زیادہ خوف طاری ہوتا تھا نا، تو اس وقت میں بی بی فاطمۃ الزہرا سے تبسم کرتا تھا۔ سسٹر فائزہ، میں عجب ہو گئی، ایک بہت بڑے ہمارے آیت اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ آقا میں نے سنا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی، یقیناً آپ بہت اس کی گہرائی میں چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آقا میں نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں، اگر ہم کوئی تالا لیتے ہیں نا اور اس تالے کے اوپر حضرت موسیٰ کی ماں کا نام پڑھتے ہیں نا، یا کبھی کبھی دروازہ ہمارا لاک ہو جاتا ہے کچھ بھی، تو ہم اس دروازے کے اوپر حضرت موسیٰ کی ماں کا نام لیتے ہیں تو وہ دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ تو آقا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا ہے، تاکہ میں دروازے پہ پڑھوں اور وہ دروازہ کھل جائے۔ تو سسٹر فائزہ، ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو ماں ہے اس کا نام جو بائبل میں یا جو دوسری زبان میں ہمیں ملتا ہے وہ یوکی بیت ہے، یا جو جوشی بیت کو جس طرح سے بولا جاتا ہے۔ تو وہ آیت اللہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتاؤ تاکہ میں پڑھوں اور میرا جو دروازے کا تالا ہے وہ کھل جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ بیٹھ گئے زمین پر اور وہ رونے لگے، سسٹر فائزہ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا حضرت موسیٰ کی ماں کے نام سے دروازہ کھل سکتا ہے تو ہماری ماں فاطمۃ الزہرا کے نام سے کیوں نہیں کھل سکتا؟ ہمارے دور میں ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو دوسری طرف بھاگتے ہیں، اہل بیت کی طرف نہیں بھاگتے۔ جس دن سے ہم اہل بیت کی سچی معرفت کی طرف بھاگنا شروع کریں گے نا، جس دن سے ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا حاصل کرنا شروع کر کے، امام خمینی کہتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا بالکل مکتب فاطمیہ ہے۔ اور لیکن بے شک افسوس کی بات یہی آتی ہے کہ ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا کے مکتب کو سسٹر فائزہ ایک روایتی لے لیا ہے کہ ماں باپ نے سکھا دیا، لیکن جو شہید سلیمانی ہے یا دوسرے شہید ہیں نا، وہ گہرائی میں جاتے۔ میں نے ابھی آپ کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو دعائیں تاکہ بعد میں پڑھنے کے لیے بتائی، جو ابھی آپ نے بات کہی ہے نا کہ وہ ہمارا لیول کیوں ہائی نہیں ہوتا، کیوں ہم وہ جو شہداء ہیں، وہ جو ایمان کے درجے پر ابرار ہیں، شہداء ہیں، ان تک ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ہم جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ سرسری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی مقصد کے لیے ہم نے ان کو محدود کر لیا، لیکن ان دعاؤں کے اندر یہی آتا ہے کہ اے اللہ مجھے ابرار میں سے قرار دے، اے اللہ
تم مجھے اپنے خاص بندوں میں سے قرار دے، مجھے شہداء میں قرار دے، مجھے مومنون میں سے قرار دے، یعنی اپنی آیتوں کے اندر مجھے جانے کی صلاحیت عطا فرما۔ تو یہ بی بی کی دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو سمجھ کے پڑھا تو ہم وہاں پہنچ پائیں گے۔ ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں، ہمیں پکی پکائی چاہیے۔ اسلام میں، دین میں اگر دین کی بات آتی تو ہمیں ریڈی میڈ چیز چاہیے، باقی دنیاوی چیز میں ہم اسٹرگل کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے۔ جب تک جس دن سسٹر فائزہ، جس دن ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا، ہم نے دین کو اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی مودت کے ساتھ، اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ دیا اور اس کی گہرائی میں گئے، ہم قرآن کی آیتوں کی گہرائی میں جب جائیں گے، یا بی بی کی دعاؤں کے اندر، جو بی بی خطبوں کے اندر جب ہم جائیں گے، بی بی کی معرفت کے اندر، یقین مانے وہ جو علمی لیول ہوگا نا ہمارا، وہ خود ہمیں ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا وہ علمی لیول کہاں تک بڑھ گیا، ایمانی لیول کہاں تک بڑھ گیا۔ لیکن ہم جو ہے وہ سطحی طور پر رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ بس ہمارے ذہن میں ہے کہ دین آسان ہے، ہمیں تیار ملے، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، بہت ہی اہم آپ نے نقطہ بیان کیا، جس میں جو ایک اہم بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے معیارات اپس اینڈ ڈاؤن ہیں۔ یعنی ہم نے ڈاکٹر بالکل بننا ہو یا سائنٹسٹ بننا ہو یا مثلاً کمپیوٹر انجینئر بننا ہو فار ایگزامپل، یا کچھ بھی ایسا بننا ہو، ہم 10 20 سال اپنی زندگی کے صرف کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بری بات ہے اور نہیں بننا چاہیے، ہر صورت بننا ٹھیک چاہیے، ٹھیک جو بن سکتا ہے وہ بنے اس کی ایبلٹیز کے اعتبار سے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ بنے اور یہ تو کیسی بات ہو گئی۔ لیکن پتہ ہے کیا، ہماری زندگیوں میں رب پرائرٹی ہے ہی نہیں ہے، وہ نیچے سے پرائرٹی ہے، ایک آخری نمبر پہ وہ ہے، باقی بالکل سب اوپر ہے، اور اس وجہ سے پرابلم بالکل ہے۔ جب رب پرائرٹی ہوتا بالکل ہے تو پھر ٹاپ پہ وہ ہوتا ہے، اس کے نیچے باقی ساری چیزیں آتی ہیں، پھر چاہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، پھر بالکل ہمارا میڈیکل پڑھنا بھی عبادت ہے، سائنس پڑھنا بھی عبادت ہے، لٹریچر پڑھنا بھی بالکل عبادت ہے، اگر قربت خدا کی خاطر ہو، اگر خدا کی ذات کو سمجھنے کی خاطر ہو، اگر مشن خدا میں ہم نے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو صرف کرنے کا سوچا ہو، اور ہم نے سوچا ہو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، 2 ارب انسان جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہ پہلے تو رب تعالیٰ کے دین میں ہیں، لا کہتے ہیں تم سارے شیطانوں کو، اور صرف خدا کو رب مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رب نے ہمیں چن لیا کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان بن گئے ہیں، اور پھر اس رسول خدا جیسی عظیم الشان ہستی، پھر قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب، ہم قدردان نہیں ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم ویلیو کر ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے دیا کیا ہے بیسیکلی۔ جس دن شاید ہمارے بالکل وجود کی سرزمین سے یہ گندگی اترے اور ہمارے قلوب پاک ہوں، تو شاید ہم دیکھ سکیں کہ یہ کتنا قیمتی دین ہے، کتنا انمول، کتنا بیش قیمت، اور کتنا رب سے تعلق قیمتی شے ہے، کہ جس کی خاطر رب نے ہمیں چن لیا۔ اور سارے تو مسلمان نہیں ہیں، سارے حق شناس اور دین شناس بھی نہیں ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہر کوئی مکتبہ اہل بیت سے نہیں جڑا، اور مکتبہ اہل بیت سے جڑ کر بھی ہر کوئی یعنی رسمی کلچرل دین تو بہت لوگوں کے پاس ہے، مگر وہ دین شناس جیسے امام خمینی ہیں، جیسے باقر الصدر ہیں، جیسے بنت الہدا تھیں، یا اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے اس صدی میں اپنے اپنے کارنامے کیے ہیں، ہم دین شناس نہیں ہیں، اور ہمارا جو پیمانہ ہے وہ الٹا ہے، محور نہیں ہے رب کی ذات، اس لیے ہر چیز الٹی سیدھی ہے۔ جس دن ہم رب کو اپنا وہ بنائیں گے محور، اور رب کی وجہ سے ہر شے سے ہمارا کنیکشن ہوگا، اور اس کے لیے ہوگا، اور اس کی طرف سے ہوگا، اور اس کی طرف سے ہمارے پاس جو کچھ ہوگا ہم اسے رب کی امانت سمجھتے ہوئے اس کی راہ میں استعمال کرنے کا سوچیں گے، تو ہمارے ہر عمل میں احتیاط ہوگی، ادب ہوگی، تنظیم ہوگی، چاہے وہ اولاد کو پالنا ہو، گھر کا خیال رکھنا ہو، آپسی تعلقات ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، تو پھر ہمارے اس میں حسن اور جمال جو ہوگا، اور زیبائی جو ہوگی، اور گہرائی جو ہوگی، اور اس کی وسعتیں جو ہوگی، اور ہمارے اندر جو ظرفیت ہوگی، وہ بہت الگ ہوگی۔ بہرحال یہ اس لیے میں نے مینشن کیا کیونکہ میں اکثر اس چیز کو اپنے سمیت یہ چیز دیکھتی ہوں کہ ہم ان انمول جواہرات کی، شاید جواہر اور گوہر کہنا بھی بہت ہی معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو خزانے رب نے ہمیں عطا کیے ہیں،
ہم ان کے قدردان ہرگز نہیں ہیں. جو حق یعنی میرے تصور میں جو دین ہے اور خیال میں جو دین ہے اور رسم اور کلچر میں جو دین ہے اور جو حقیقت میں جو میرے پاس رب نے اہل بیت خدا کی ذات اور رسول خدا اور دین عطا کیا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہم نے اپنے ذہنی اعتبار سے ان ہستیوں کو اور قرآن کو اور اہل بیت کو اور دین کو لیا ہے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، نہ کہ جو ان کی حق اور حقیقت اور ریئل ان کی جو ایسنس اور پیورٹی اور پاور ہے اس کے اعتبار سے. ہماری سطح بہت پست ہے اور ان کی شان اور معراج بہت زیادہ ہے. اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ، اور ہم سب کو اس پہ ان ایام فاطمیہ میں خصوصی توجہ کر کے اپنے اوپر سے یہ چیزیں ہٹا کے کہ میرا تصور خدا کے لیے، اہل بیت کے لیے، قرآن اور دین کے لیے یہ ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو ان لرن کر دو. یہ دین ایکچولی ہے اور یہ ایسے ہے. یہ مطلب میں اس کو اسٹڈی کرتا جاؤں جب کہ وہ ریئل ایسنس میرے وجود میں اتر جائے. اور یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور غور و فکر کا طلبگار ہوتا ہے. ہم تو ایک اللہ کے رحمان ہونے پر ہی غور و فکر نہیں کرتے، تو باقی کیا کرنا. بہرحال ٹائم نکلتا جا رہا ہے، لیکن میں نے اس لیے اس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ مجھے لگا کہ یہ بہت اہم اسپیکٹ ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے. آپ تھوڑا یہ بیان فرمائیے کہ جو قرآنی آیات جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ خطبہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جسے خطبہ فدقیہ بھی کہتے ہیں، اس میں 55 آیات انہوں نے استعمال کی ہیں. ظاہر ہے ہم ان کو اگر تھوڑا یعنی ایک اگر ان کا گروپ بندی دوسرے لفظوں میں کریں کہ یہ 55 آیات میں یہ 5 اس کی، یہ 10 اس کی، یہ 5 اس کی، یہ اس طرح سے کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس گروہ میں یہ 6 آیات آ رہی ہیں، اس ہیڈ میں یہ 6 آیات مثلاً آ رہی ہیں، تاکہ ہماری تھوڑی سی سینس بنے اور اس میں سے کچھ آیات جو آج ہم جن کو ٹچ کر سکیں تو ان کو ہم کوشش کریں کہ کر سکیں. تو آپ کیا بیان کریں گے اس بارے میں؟ سسٹر فائزہ جو ابھی آپ تھوڑی سی بات کی نا، اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ میں خطبے کی طرف آؤں، خطبے کے اندر جو آیات ہے اس کی طرف آؤں. دیکھیے علامہ اقبال کا بہت پیارا شعر ہے کہ اخلاص و یقین مہر و وفا سب رسمی باتیں، ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر بہت پیارا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ خدا زمین پر حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، سب کچھ ہے، نہیں ملا. کہتے ہیں کہ اے اللہ زمین پہ مجھے سب کچھ ملا، حج، نماز، زکوٰۃ، خمس سب ملا، نہیں ملا تو صرف تو نہیں ملا. یعنی تیری توحید ہے نا، وہ مجھے بہت مشکل لگی، ملی ہی نہیں. تو سچ بات ہے سسٹر فائزہ، جو مہم چیز ہے. جی نہیں آپ بات مکمل کیجیے. میں نے کہا کہ بہت آپ نے خوبصورت جو اشعار میں ساری جیسے کہتے ہیں نا بات کو باندھ دیا بہت اچھے انداز سے. اور اہل بیت کو تو اسی لیے معصومین کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کا وجود خدا کی صفات کا مظہر ہے اور اس حسن اور جمال کو اس ایسنس کے ساتھ اظہار کر رہا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بحیثیت بندے خدا اس اسوا کو فالو کرتے ہوئے، اس پہ چلتے ہوئے اس تک پہنچ پائیں کمال کی طرف. سفر اصل میں منزل ہے، منزل تو کوئی اٹ سیلف شے نہیں ہے، منزل تو آن گوئنگ سفر ہے بیسیکلی. تو یہ ہم شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. تو اور اہل بیت علیہ السلام تو ہمیں اسی جگہ پر لے کے جانا چاہتے ہیں نا جو خدا کے لیے ہے. تو خدا سے اصل میں جو انسان کا جو محور ہے، جو علم، اپنے اتنی خوبصورت یہ بات کی کہ اگر ہم میڈیکل پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، جو بھی ہمارا سبجیکٹ ہے، جس بھی فیلڈ میں ہم جا رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم خدا کو تلاش کرتے تو یہ عین عبادت ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین علم ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام بھی جو ہمیں پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں نا، وہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ خدا کی طرف. سسٹر فائزہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، مجھے بہت ہی پیاری بات لگی. یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ تھی کہ دیکھیے اللہ کہتا ہے وہ انزل السکینہ میں سورہ فتح میں اللہ کہتا ہے کہ میں یعنی سکون کو نازل کرتا ہوں علی المومنین، مومنین کے اوپر. تو اہل بیت علیہ السلام جو تھے وہ کیوں پریشان تھے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے؟ تو اس میں اتنی خوبصورت بات آئی سسٹر فائزہ، اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں دی پرسنل. اگر دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر مولا کائنات جیسا ان کے پاس شوہر ہے،
جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے نا، امیر المومنین، جو ہم کو بھی بی بی فاطمہ الزہرا کی امام حسن اور امام حسین جیسی اولاد تھی، یا بی بی فاطمہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم جیسی ان کے پاس بیٹیاں، ابھی ہم دیکھیں ان کے پاس باغات تھے، باغ فدق کے علاوہ بھی بی بی کے پاس 6 باغ اور موجود تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اے محمد عطا کرو اپنے فیملی کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو، جو بی بی خدیجہ نے آپ کے اوپر احسان کیے ان کی بیٹی کو دے کر آپ عطا کرو۔ تو رسول خدا نے دی، لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ بی بی اتنی تڑپتی تھی، اتنے روتے تھے، اتنے گریے، اتنی بی بی کی حالت تھی؟ صرف سسٹر فائزہ، ہمارے لیے، امت محمدی کے لیے، آپ دیکھو محمد اور آل محمد کو جو فکر لاحق تھی، جو انہوں نے قربانیاں دی، جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو ہاتھ میں لے کر، کون کرتا ہے اس طرح؟ پوری اولاد کو ہاتھ میں لے کر امام حسین نے ہاتھوں پہ قربان کروا دیا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف امت محمدی کے لیے، صرف اور صرف ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہم اللہ سے محبت کریں، ہم توحید کو پہچانیں، ہم اپنی زندگی کا مقصد جان سکیں۔ اور تو کوئی بھی ان کو مقصد، ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب ایک زندگی چلی جاتی پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی فائدہ، تو امام حسین نے، بی بی فاطمہ الزہرا نے مولا کائنات امیر المومنین پر پہلی امامت پر پہلی شہیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، تو یہاں وہ شہید ہو گئے کس کے لیے؟ تاکہ ہم صحیح جگہ پر پہنچے، ہم اپنے لیے صحیح رستے کو چنیں، ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو سسٹر فائزہ، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی طرف جائیں نا، اور واقعی ان کی حقیقی معرفت حاصل کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں نا، اور بی بی کی معرفت، آپ دیکھیں جو بڑی بڑی آیت اللہ ہے نا، وہ بی بی سے توسل کر کے وہ اتنے ایمان میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ ہم صرف بیوی کی یا تو تعریف کرتے ہیں، یا تو واہ واہ کرتے ہیں، یا تو غم کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، غم کرنا، تعریف کرنا، واہ واہ، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے آگے جانا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی، تو سسٹر فائزہ یہاں پر میں ابھی خطبے کی طرف آتی ہوں، اور بس آپ نے بار بار کہا کہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، تو بالکل۔ جی اچھا، بی بی کی جو خطبے ہیں ہم نے کہا تھا 55 آیتیں، تو اس میں سے 5 آیتوں کو ہم نے 2 حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں جن کو بی بی نے، نہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے بی بی نے الفاظ کو استعمال کیا، یعنی پراپر یا پوری آیت نہیں بیان کی، ان کو لفظوں، ان کے کچھ لفظوں کو بی بی نے چنا، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح پراپر بی بی نے تلاوت کی۔ تو ایک فدق کے خطبے میں جو پراپر واضح آیتیں ہیں، جو ایڈریس کے ساتھ بی بی نے بیان کی، وہ تقریباً 20 آیتیں ہیں جو بی بی نے پڑھی ہیں۔ تو سسٹر فائزہ، یہاں پر جو بی بی کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، جس کے بارے میں وہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بی بی نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ توحید کے بارے میں پڑھی تھی، کہ خدا کے بارے میں پڑھی تھی، پھر نبوت کے بارے میں، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، وہ پوری رسول خدا کی جو زندگی تھی نا، اس کا نچوڑ اس خطبے میں ہے۔ عجب ہوتی ہوں میں، مجھے دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی مجھے رونا آتا ہے کہ کیوں بی بی کے خطبے میں سے آپ رسول خدا کی زندگی کو نہیں لیتے۔ بی بی نے بتا دیا میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے گزری۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا اس خطبے کے اندر یہ بھی بتاتی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے غم، کتنی رنجش اور تکالیف، آزار، اذیتوں کے بعد تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا، اس کے اندر پوائنٹس آتے ہیں، کتنے پوائنٹس رسول خدا کے بارے میں اس کے اندر آیتوں کو بیان کیا۔ پھر امت اسلامی کے بارے میں، اے امت تمہارا کام کیا ہے، امت کی بات کرتی ہے بی بی، اور امت کے اندر جو تبلیغ کی بات ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ پھر بی بی بتاتی ہے قرآن کیا ہے، قرآن کے اندر قرآن کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے قرآن کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی بتاتی ہے کہ دین کے جو احکام اللہ نے دیے ہیں، جو ہم احکام ہیں جو دوسرے مسائل میں بھی ہوتے ہیں، دین کے احکام کیوں ہے، کون سے ہیں، اور پھر ان کو یہ کس لیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ اور پھر اللہ کی عدالت کو بی بی نے اس خطبے کے اندر بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو 9 پوائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، وہ ہے امامت کو بی بی نے بتا دیا ہے کہ امامت کیا ہے،
پھر اس کے بعد بیوی جو بتاتی ہے، اور اتنی خوبصورت بات کی ہے مولا کے لیے، جب میں وہ پڑھتی ہوں نا سسٹر فائزہ، جو بیوی نے امامت کو بیان کیا ہے نا اپنے 2-3 خطبوں کے اندر، میں سمجھتی ہوں کوئی نہیں بیان کر سکتا اس قدر خوبصورت انداز میں۔ اور پھر بیوی نے بتایا کہ دور جاہلیت، جو اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھی وہ کیا تھا، اور دور جاہلیت میں کیا کیا ہوا تھا، کیسے تھی، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی۔ پھر اس کے بعد جب دور جاہلیت ختم ہوتا ہے اور اسلام آتا ہے، تو اسلام کے دوران یہ ساری چیزیں کیسی ہوئی، کیسے، اس کے بارے میں بی نے آیتوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر بی بی یہ بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں تم نے حاصل کر لی ہیں، اب تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ پھر بی بی بتاتی ہے کہ وہ میدان جو غدیر خون کا میدان تھا، وہ غدیر خون کے میدان کی بی بی نے بات کی ہے یہاں پر، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا۔ اور پھر آخر میں آ کر بی بی بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو ابھارنا چاہیے اور انقلاب کو کس طرح سے لانا چاہیے۔ تو سسٹر فائزہ، اب اگر ہم نے ان ساری آیتوں کی بات کرنا شروع کر دی تھا تو مجھے نہیں پتا کہ ہم اپنے اس پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن میں نے 3 آیتوں کو چوز کیا ہے، 3 قرآن کی آیتوں کو میں نے چوز کیا ہے۔ وہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں، اور میں جب پڑھوں گی نا وہ 3 آیتیں، یقیناً آپ اس کی اور گہرائی میں جا سکیں گے۔ تو وہ 3 آیتیں ہیں جس کو بی بی نے پہلے جو شروع میں بی بی نے آیتیں بیان کی ہیں، ان 3 آیتوں کو میں لے کر آتی ہوں۔ میں سب سے پہلی جو بی بی نے آیت پڑھی ہے وہ ہے سورہ آل عمران۔ یہ ہم سب، میں کہوں گی یہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی فاطمی ہیں، فاطمی نہیں کہوں گی بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں، کیوں مسلمان کہہ رہی ہوں سسٹر فائزہ، کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بی بی فاطمہ الزہرا کی معرفت کروائی۔ قرآن نے سب مسلمانوں کو جھنجھوڑا۔ میں تو حیران ہوں کہ مسلمان ہوش میں کیوں نہیں آتے کچھ، کہ آپ دیکھو آیا مباہلہ میں جب اللہ نے کہا اے محمد عورتوں کو لے آؤ، یہ لے آؤ، اس وقت رسول خدا صرف بی بی فاطمہ الزہرا کو ہے۔ یہاں پر یہ آیا مباہلہ ہی کافی ہے مسلمانوں کی روحوں کو اور ان کے دماغوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ بی بی فاطمہ الزہرا حق پر ہے اور ان کے پیچھے لگو۔ اگر حق کو تلاش کرنا تو زہرا کے دامن کو تھام کے رکھو اور تو تم حق پہ آ جاؤ گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو وہ بی بی ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک آیت کی تلاوت کرتے اپنے خطبے میں، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ اس میں بی بی فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیں اس میں بی بی نے جو سب سے پہلے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے توحید کے بعد، وہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی تم لوگ جتنی بھی مسجد میں موجود ہے اور مسجد میں خطبہ دے رہے، نماز کے وقت بی بی عورتوں کے ساتھ آتی ہے، پورے اپنے حجاب کے اندر آتی ہے، پردہ لگواتی ہے، اور پھر بی بی یہاں کہتی ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے واجب ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے، اور ہم نے بار بار اس چیز کو کہا کہ تقوی کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خوف خدا، خوف خدا 100% خوف خدا ہو، کیونکہ جب خوف خدا نہیں ہوگا، جس مسلمان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑے رائٹر ہے، ایک شاعر ہے، اس نے اپنے شعر میں لکھا سسٹر فائزہ، اس نے لکھا کہ سب سے پہلے میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ دیکھو کتنی پیاری اور کتنی گہری بات ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ زمین کے شریر ترین مخلوقات میں سے ہے، کیونکہ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ ہر حد سے گزر جائے گا اور ہر ایک کو نقصان دے گا اور اس کو کوئی ڈر بھی نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر بی بی نے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایک یہ میننگ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تم اب الرٹ رہو۔ ہم نے کہا تھا نا بقیہ کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، بقیہ کے اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، تو الرٹ ہو جاؤ، چاروں طرف سے الرٹ ہو جاؤ اے مسلمانوں۔ اب جب کہ تمہارا نبی کی آنکھ بند ہو گئی، تمہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلا گیا، جبرائیل وحی کا آنا منقطع ہو گیا، تو تمہارے پاس ایک چیز رہتی ہے کہ اب
اب تم 24 گھنٹے الرٹ ہو جاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے، غضب سے، نافرمانی سے، شیطان کے وار سے۔ وہ پیچھے سے بھی وار کر سکتا ہے، وہ آگے سے بھی، وہ دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے تمہارے اوپر وار کرے گا۔ اور حق آتی ہی جس طرح سے تمہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو خوف خدا رکھنے کا حق ہے، اس طرح سے کرو۔ ایسا نہیں کہ معمولی بس ایک بات میں کہہ دیا پھر گناہ کر لیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہیں مرو گے تم، نہیں مرو تم۔ دیکھیے بی بی کتنی پیاری بات کرتی ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے سسٹر فائدہ۔ یہ آیت جب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے وہی سوچ رہی ہوں کہ بی بی نے کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور مت مرو تم، ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے، سوائے یہ کہ تم حالت اسلام میں ہو، مسلمانوں کی کرو، ایسے مت کرو۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہ بی بی نے سب کو یہ آیت پڑھ کر، میں سمجھتی ہوں کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا کی زبان سے یہ آیت بیان ہوئی ہوگی تو جتنے بھی مسجد کے اندر لوگ ہوں گے نا، ان کی وہ تو لرز گئے ہوں گے تھوڑے وقت کے لیے، تو ان کی، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی روح کو قبض ہو جانا چاہیے تھا۔ اس قدر بڑی اور پیاری اور بہت اہم بات ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز مت مرو تم، سوائے اس کے کہ تم مسلمان بن کے مرو۔ تو یہاں پر مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جب وہ مرتے ہیں وہ مسلمان بن کے نہیں مرتے ہیں۔ یہاں بی بی نے یہ بتایا کہ اے لوگوں، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ مرتے وقت ہر مسلمان مسلمان بن کے نہیں مرتا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح سے اپنے آپ کو رکھو کہ تم مسلمان بن کے مرو۔ پھر جو دوسری آیت ہے جو بی بی نے بیان کی وہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ میں اس کو بھی جلدی سے کروں گی سچا فائدہ۔ یہاں پر بھی بہت پیاری بات ہے، بس میں تھوڑا سا اس کو کروں گی، میں خاص آیت کی طرف آنا چاہوں گی۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے 50 میں ہے، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ کیا وہ لوگ جاہلیت کے حکم کو طلب کر رہے ہیں؟ یعنی جو اسلام سے پہلے قانون تھا، جو جاہلیت کا دور تھا، اب تم اس دور میں واپس جا رہے ہو۔ اور پھر ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر کون سا حسن خوبصورت حکم ہے؟ اور پھر کہتے ہیں لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو سسٹر فاضلہ، یہ والی آیت کا پڑھنا بی بی بتا رہی ہے، ذہنوں کو ہلا رہی ہے کہ اے لوگوں، یہ آیت تو کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اس کے اوپر تو ایک الگ سی بحث ہے، لیکن یہاں پر جو بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ بات پڑھی، کیونکہ کافی یہودی ایسے تھے جو رسول خدا کے پاس آتے تھے اور وہ حکم طلب کرتے تھے، اور کافی ایسے لوگ بھی آتے تھے جو رسول خدا کے پاس کہتے تھے کہ اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت کا قانون تھا، تو یہاں پر بی بی نے یہاں یہ بتایا کہ خدا اس دنیا سے چلے گئے تو کیوں اب تم جو ہے وہ دور جاہلیت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی وہ جو اسلام سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، وہ قانون اور وہ ساری چیزیں تم لے کر آؤ گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، کون شخص ہے جو طلب کرتا ہے اللہ کے حکم کو، جو کہ سب سے خوبصورت حکم ہے، اور ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، تو تم وہ حکم طلب کرو جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ سب سے خوبصورت ہے اور وہ تمہارے فائدے میں جاتا ہے اگر تم قوم یوقنون۔ لاسٹ والی آیت بتاتی ہوں، مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی سے اس آیت کو کرتی ہوں سسٹر فائزہ۔ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے جو بی بی نے دیکھی چوز کی، اور بھی اگر یہ تو میں نے سمپل سی آیتیں لی ہیں جو شروع کی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اس خطبے کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، ایسی آیتیں آتی ہیں کہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ذہن، میں تو خود گم ہو جاتی ہوں کہ بی بی کی تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہو، یہ تو آپ مجھے بول رہے ہو، کہ مقصود آپ یہ دیکھو ایسا دور آئے گا کہ جب تمہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ میں نہیں ہوگا، تمہارے وقت کا امام نہیں ہوگا، تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم مسلمان بن کے مرو گی یا غیر مسلمان بن کے مرو گی؟ تم اللہ کے فیصلے کو اپناؤ گی یا دور جاہلیت، یعنی وہ دور جو تمہارے آس پاس جو دجالی دور ابھی شروع ہوا ہے، یا تم اس کو اپناؤ گی؟ تو دیکھیں بی بی فوراً، جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی یہ والی آیت بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت 144 ہے، کہ جس میں خدا فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے رسول کے، اللہ کے بھیجے ہوئے قد خلت من قبل الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بھیجے گئے تھے رسول۔ افَإِن مَاتَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مر گئے، او قتل،
یا قتل کیے گئے. تو یہاں پر آتا ہے انقلبتم علی اعقابکم کہ تم پلٹ جاؤ گے، تم انقلبن تم بدل جاؤ گے، تم واپس چلے جاؤ گے علی اعقابکم اپنی پیٹھ کے پیچھے، اپنے جو تمہاری تم چھوڑ کے آئے ہو بتوں کی پرستش، یا جو تم جاہلیت کا دور چھوڑ کے آئے ہو، کیا تم دوبارہ واپس چلے جاؤ گے وہاں پر؟ اور پھر کہتا ہے علی عقبیہ ومن ینقلب علی عقبیہ، اگر کوئی شخص میرے رسول کے بعد، کتنی پیاری آیت ہے جو بی بی نے خطبے میں پڑھی، اگر کوئی شخص پلٹ کے چلا جاتا ہے اپنے پیچھے اپنے آبا و اجداد اور وہ جو دور جاہلیت تھا اس کے پیچھے، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ذرا برابر بھی وہ نقصان نہیں دے سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو سب سے خوبصورت اور بہترین جزا دے گا. تو سسٹر فائزہ، یہاں پر بی بی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کے دماغ کو جھنجھوڑ رہی ہے، لوگوں کو جگا رہی ہے کہ اے لوگوں، تمہیں پتہ ہے یہ والی آیت جو ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگ احد میں نازل ہوئی تھی، کہ جب رسول خدا پہ حملہ کیا تھا ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے، اور مسلمان بکھر گئے تھے، کچھ مسلمان بھاگ گئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. تو یہاں پر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی. تو یہاں پر یہی بتا اسی آیت کو تلاوت کرتی ہے کہ اگر محمد اللہ کہتا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا نبی بنا کر، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس سے رسول خدا سے پہلے بھی انبیاء اور وہ گزر گئے. حضرت موسیٰ، حضرت نوح، اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم، یہ سب اس دنیا سے چلے گئے. تو کیا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جائیں گے، یہ بی بی ان کو بول رہی ہے، بی بی مسجد کے اندر بول رہی ہے اور تمام مدینے والے کو بول رہی ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا تم پلٹ کے واپس دور جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے، جس میں ایک دوسرے کھایا جاتا تھا، جس میں ناحق جھوٹ بولا جاتا تھا، جس میں دیکھا جاتا تھا کہ کس بڑے قبیلے سے، جس میں حسب و نسب اور پیسہ اور دولت، یہ شان و شوکت دیکھی جاتی تھی، تو کیا تم واپس وہاں چلے جاؤ گے؟ تو بیوی خود اس قرآن کی آیت سے یہ بتاتی ہے اگر تم میں سے کوئی چلا جائے گا نا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان کرے گا تو صرف اور صرف اپنی ذات کا نقصان کرے گا. تو سسٹر فائزہ آپ نے دیکھا یہ کتنی پیاری آیت ہے، اس کے اندر بہت گہرائی ہے، لیکن میں نے بہت شارٹ کر کے اور بہت جلدی سے ان کو بیان کیا. بالکل، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بہت ہی اہم جو اسپیکٹس تھے وہ ان کو آپ نے بیان کیا، اور یقینی طور پہ جو ہم پچھلی بات کر رہے تھے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم بات کر رہی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے غم کو جب ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اگر ہم بہت توجہ کریں اور غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی یعنی اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا انسان کے اوپر یا اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوتا. بنیادی طور پہ جتنے ظلم اور تکلیفیں آ رہی ہیں وہ یا تو انسان کی اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، یا وہ اوپریسو جو نظام ہے ان کی وجہ سے آ رہی ہیں، یا وہ اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے جو انسان ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہیں. یعنی اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو، اور جو یہ تربیتی نظام ہے جو رب تعالیٰ نے دین کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، یہ تربیتی نظام وہ ہے جو انسان کو اس کی اصل ایسنس سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، خدا سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، تو اس کے جمال سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، اس کی اسوا سے یعنی اس خدا کے اسوا سے بھی کنیکٹڈ رکھتا ہے، ان دا سینس کہ آئی ڈونٹ نو اسوا کہنا صحیح ورڈ ہے یا نہیں، لیکن جس طرح سیرت رب تعالیٰ پیار کرتا ہے، معاف کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، انسان کو بخش دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہی جاتا ہے. تو اگر انسان رب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود کے اندر بھی جس سے ہم عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں نا. تو یہ کنیکشن اس لیے بھی ضروری ہے. اور یہ جو خطبہ آپ نے جو جس طرح بیان کیا کہ بی بی کس لیے کہہ رہی ہیں کہ تم کافر ہو کے مر جاؤ گے، یا مثلاً دوسرے لفظوں میں یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا تم مسلمان ہو کے مرنا، کیونکہ جب آپ
اپنی فطرت سے ہٹ گئے, آپ رب سے کٹ گئے, اور جب رب سے کٹ گئے تو ظاہر ہے کفر کی حالت میں چلے گئے. تو اس اعتبار سے ہمیں ان چیزوں پہ بہت سنجیدگی سے اور گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ظلم ہم مطلب اگر گھروں میں بھی دیکھیں, ہم ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جب ہم خواتین اور حضرات کے حقوق پہ آتی ہے بات, اس دین نے بڑی عزت دیا عورت کو, دین نے فلانا بہت دیا. مسئلہ دین کا تو ہے ہی نہیں, مسئلہ تو انسانوں کا ہے, جو انسانوں نے تربیت ہی نہیں لی ہے, وہ تربیت جو دین ہمیں دے رہا تھا اور ان ہاتھوں سے نہیں لی ہے جنہیں اللہ نے اسوہ کاملہ یعنی 14 جو ہمارے معصومین ہیں, 14 معصومین ہیں, بنا کے بھیجا ہے, جو رب کی صفات کے اس اصلی ایسنس کے مظہر ہیں, جو بالکل ویسی ہی صفات ہیں جو رب ہم میں دیکھنا چاہتا ہے, اور جس میں کوئی یعنی بال برابر بھی مثلا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی یا وہ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ساری جو سفرنگ ہے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے, کیوس ہماری اپنی وجہ سے ہے, کیونکہ ہم ایک تو اچھے لوگ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے سائڈ پہ, اور جو برے لوگ ہیں ان کو آپ نے سارا کمانڈ دیا ہوا ہے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے بھی اس لیے نہیں کچھ کرنا کہ یا تو ان کا لالچ ہے یا خوف ہے, تو اس نے اپنے لالچ اور خوف پہ کام نہیں کیا کہ رب تو آپ کو بہادر اور شجاع دیکھنا چاہتا ہے. بندگی کا کیا مطلب ہے, میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, پر اگر ہم حقیقت میں خود کو کھنگالیں تو ہم تو اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہیں اور ہر چیز سے بھی ڈرتے ہیں. اپنے آپ سے ڈرنا تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم گنہگار اور خطا کار ہیں, اور اپنی خواہشات کی اسیری اور اپنی کمزوریوں کی اسیری سے ہم لڑک جائیں گے, لیکن ان چیزوں پہ بہرحال ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ مر جائیں. ویسے تو کافی حد تک مردہ ہی معاشروں کے ایک ہم لوگ ہیں, لیکن خدا کرے کہ ہم زندہ رہتے زندہ رہ سکیں اور مرنے سے پہلے مر سکیں, اور وہ زندگی اور موت اختیار کریں جیسے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیو علی کی طرح, اور موت جو ہے وہ حسین کی طرح, یہ جو ہماری ہوتی ہے نا اس طرح کا کردار اپنا سکیں معنوی اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے. میں تہہ دل سے جس طرح آپ کی شکر گزار ہوں, آپ نے وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے تشریح دی. یہ باتیں اس لیے میں نے اٹیچ کی کیونکہ جو آپ نے تفسیر کی نا اس سے جو ایک فیل آ رہی ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے چیزوں کو لے کر, وہ یہی آ رہی ہے کہ انہیں ہم نے خود سے کنیکٹ نہیں کیا, ہم نے رکھا یہ ان کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے شاید نہیں ہے, اس طرح کر کے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر پیوست کرنی ہیں تاکہ ہم اس چیز کو ریفلیکٹ کر سکے. جو ہوگا اندر تو وہی نکلے گا نا, جب کچھ ہوگا ہی نہیں اندر تو نکلے گا کیا. تو یہ پرابلم ہے ہمارا. خدا کرے کہ ہم ان ایام کی صدقے میں وہ بیوی سے رزق لے سکیں جو امام زمانہ کی سمت ہم سب کو چاہیے, اور ان کے اعوان اور انصار میں ہماری نسلوں میں ہوں, ہم میں ہوں, ہمارے ہر سانس, ہماری ہر زندگی کا ذرہ ذرہ امام کی راہ میں خرچ ہو, خدا کی راہ میں خرچ ہو, رسول خدا کے مشن کی راہ میں خرچ ہو, کہ ہم دنیا سے جائیں تو وہ بھی ہم سے راضی اور ہم بھی. تو انشاءاللہ اس پہ مزید نیکسٹ ویک بات ہوگی. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا تصور باز جعفری صاحب, اور آج ہم جو بات کریں گے وہ بات کریں گے عالمی سیاست کے عنوان سے, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ان حالات اور واقعات کو دیکھ سکیں جو اس وقت ظاہر ہے سردی ہے, بارشیں ہیں, حالات اور واقعات بہت سخت ہیں. فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے امداد بھی جو پہنچ رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے, اور وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے ہے, اور جو حالت ہے ان کی ہم ناقابل بیان حد تک اذیت ناک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک ہم اگلے جو اس میں دیکھیں گے کچھ پہلو عالمی سیاست کے عنوان سے, کہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے ٹرمپ کی جو کہنے پر یونائٹڈ نیشنز میں, اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے, اور اس کے جو قرارداد کا کیا خلاصہ ہے. اور کچھ ہم دیکھنے چاہیں گے کہ عراق میں بھی کچھ انتخابی مہم چلی ہے اور انتخاب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ میں بن سلمان کا دورہ. یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں جو آج ہم کور کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا تصور باز جعفری صاحب, ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم آغا, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہدایت ٹی وی کو ایک بار پھر سے, اور آپ کی طرف بڑھتی چلوں. اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا بریفلی ہمیں بیان فرمائے گا کہ اس وقت فلسطین کے کیا حالات اور واقعات ہیں, تو تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور ہمیں کس طرح کا رول اس اعتبار سے پلے کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وعلیکم السلام, اور آپ کا بھی شکریہ, آپ نے اتنے
مہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. چونکہ ایام شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک نقطہ جناب سیدہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے ناظرین کی گوش گزار کیا جا سکے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی عظمت، جن کا احترام نہ صرف انسانوں میں بلکہ ملائکہ میں بھی ایک اپنی جائگہ اور اپنا ایک مقام رکھتا ہے. جس طرح رہبر معظم نے بھی اپنی آخری گفتگو میں یہی کہا کہ ہم جناب سیدہ کو فقط نام لے کر نہ پکاریں، فقط یہ کہ نام لے لیا کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہم اپنے کردار، اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں. اور واقعی جناب سیدہ نے جو واقعات تاریخ کے اندر ثبت ہیں اور روز روشن کی طرح عیاں ہیں، وہ کردار ادا کیا ہے جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. وہ اسوہ مقاومت ہے کہ کس طریقے سے ایک ہستی نے اپنے دور کے ولی، اپنے دور کے امام، اپنے دور کے اپنے دور کی حجت کا دفاع کیا اور ان کے حق میں مقاومت کے ساتھ وہ کردار ادا کیا. واقعاً آج بھی یہ کردار ہمارے لیے اسوہ ہے. اور جس طریقے سے جہاد تبیین کیا ہے، جس طریقے سے ان معارف کو بیان کیا ہے اور ان معارف کا فلسفہ اور ان معارف کا تعلق ایک انسان کا دین کے ساتھ، ایک انسان کا نماز کے ساتھ، ایک انسان کا قرآن کے ساتھ، ایک انسان کا خدا کے ساتھ وہ جو تعلق اور رابطہ بیان کیا ہے، واقعاً وہ خطبہ فدقیہ کے اندر روز روشن کی طرح عیاں ہے. تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر ہم اسوہ مقاومت دیکھنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم جہاد تبیین کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو صدر اسلام سے یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے. جس طرح آپ نے عرض کیا کہ فلسطین کے اندر اور مظلومین جہان کے لیے جو مشکلات اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا راہ حل کیا ہے؟ اس کا راہ حل میں ایک نقطے میں، ایک جملے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کا راہ حل یہی ہے کہ ہم اسوہ فاطمیہ کے اوپر، اسوہ زینبیہ کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو نہ صرف ان مسائل کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ حالات حاضرہ. جس طرح آپ نے بھی عرض کیا کہ فلسطین اور غزہ کے اندر کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کس طرح کی مشکلات ہیں. تو آپ نے ویڈیوز میں یا نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ابھی جو فلسطین کے اندر ریسنٹلی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسی وقت یا چونکہ ٹائم کا تھوڑا سا ہے، سردیوں کا موسم ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے وہاں پہ، یعنی سیلابی صورتحال جس طرح ایک چھوٹی سی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے تمام جو گھر ہیں وہ غاصب صہیونی ریاست کی طرف سے منہدم اور کھنڈر بنا دیے گئے ہیں، تو وہ مجبور ہیں خیمہ بستیوں میں رہنے کے لیے. تو وہ خیمہ بستیوں کے اندر یہ حالت ہے کہ ابھی موسم کی تبدیلی، موسم کی شدت اور موسم کی جو برودت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایک ایسی قوم کہ جو پہلے ہی مشکلات میں ہے، اوپر سے بارشیں، اور بارشوں کا پانی یہ نہیں کہ وہ کسی ڈلان سے نیچے جا رہا ہے بلکہ بارشوں کا پانی بالکل فوٹیجز آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی کہ ان کے خیموں کے اندر آ چکا ہے، اور وہ چیزیں، وہ بستر کے جن کے اوپر وہ سوتے تھے، وہ کمبل جو لے کے اوڑھ کے سوتے تھے، وہ کمبل گیلے ہو چکے ہیں. تو یہ ایک طرح کی ہنگامی صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہمیں جس حد تک ہو سکتا ہے فلسطینی بہن بھائیوں کی کہ جو وہ ہمارے بھائی ہیں. میں کل ہی رہبر معظم سید علی خامنہ دامت العالی کا بیان پڑھ رہا تھا کہ جس میں یہ وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ کہہ کے فلسطین کو چھوڑ دیا مختلف افراد نے کہ چونکہ وہ سنی ہیں، وہ ناسبی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں، وہ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق
ایک رپورٹ کے مطابق جو شہداء کی اکٹھی ہوئی ہے اس میں 70% جو شہداء ہیں ان کے نام اہل بیت کے نام کے اوپر ہیں. مثلا کسی کا نام حسن ہے، کسی کا حسین ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسین ہے، کوئی فاطمہ ہے، بطول ہے، اس طریقے سے ہیں. تو آیا یہ خود رہبر معظم کا وہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ کیا یہ علامت ہے کہ یہ ناسبی ہیں؟ ایک ناسبی کبھی بھی اپنی اولاد کا یا اپنا نام گوارا نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت کے نام پہ ہو. تو یہ دلیل ہے کہ وہ ناسبی نہیں بلکہ وہ محبان اہل بیت ہیں. اور ایک انٹرویو آج کل چل رہا ہے ایک قیدی کا کہ جس میں وہ یہ فرما رہا ہے کہ فلسطینی جو ہیں، فلسطینی جو فوج ہے، انہوں نے علی اعلان یہ اعتراف کیا ہے کہ پوری دنیا نے، عربوں نے، مسلمانوں نے ہمیں چھوڑ دیا، فقط آل رسول ہیں کہ جو ہماری مدد کر رہے ہیں. ان کا اشارہ ایران اور عراق کی طرف تھا اور مسلم ممالک کے اندر جو شیعہ آواز بلند کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حوالے سے ان کی طرف تھا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فلسطین کے حق میں ہر جگہ پر، ہر مقام پر اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنے اس عمل کو انجام دیں تاکہ فلسطینیوں کی مشکلات میں کمی ہو سکے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں ہر ملک میں کہ جو یعنی بغیر کسی جسے کہہ لیں کہ واسطے کے ڈائریکٹلی وہ غزہ کے اندر، ڈائریکٹلی وہ فلسطین کے اندر جا کر فلسطین بہن بھائیوں کی غذائی حوالے سے، میڈیکلی حوالے سے یا ان کے رہائش کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی جس حد ہو سکتا ہے، چونکہ ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے، لیکن جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، جو ادارے، جو تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو ان کی ہمیں ہر حوالے سے، مالی حوالے سے اور جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ اس مشکل وقت میں، چونکہ غزہ آپ بہتر جانتے ہیں فلسطین کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے. اور یہ جو ریسنٹ ان کے اوپر جو غاصب سے ہونی ریاست اسرائیل اور یو ایس اے کی طرف سے جو جنگ عائد کی گئی ہے، اس نے کمر توڑ کے رکھ دیا. تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہاں مسلمان ہیں، مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک مومن کے لیے کہ شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ہر حوالے سے جس حد تک ہو سکتا ہے وہ مدد کرے. فرمایا تھا کہ چونکہ میں نے وہ تازہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، بدبخت انسان نے کیا کیا ہے، ایک قرارداد یونائٹڈ نیشن کے اندر پیش کی ہے اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد جو غزہ کے اندر فریم ورک ہے، کس طریقے سے ہم غزہ میں یا فلسطین میں ڈیولپمنٹ کریں گے، اس کو بیان کیا ہے. اس میں 3 چیزوں کو اس نے اس قرارداد کے اندر بیان کیا ہے لکھ کے. ایک یہ کہ ایک امن کونسل کا قیام کیا جائے گا، یعنی امن کونسل یعنی وہ کہ جو غزہ کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کرے گی، اپنا کردار ادا کرے گی. اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ بلی خود ہی دودھ کی رکھوالی پہ بیٹھ گئی ہے. اس امن کونسل کا جو ہیڈ ہوگا، اس امن کونسل کا جو چیئرمین ہوگا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بلی نے اپنے آپ کو خود ہی دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا لیا ہے. دوسرا جو اس کونسل میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی کہ جس کا کام یہ ہوگا، میں آگے چل کے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، کہ جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ غزہ کے اندر امن و امان کی صورتحال کو کیا کرے گی، بحال کرے گی، اور جو گروہ بھی غزہ کے اندر یا فلسطین کے اندر مسلح ہیں ان کو ختم کرے گی. اس کے بعد ایک تیسری جو مہم چیز بیان کی ہے وہ یہ اس قرارداد میں کہ تعمیر نو کی جائے گی فلسطین کے اندر غیر ملکی اداروں کی سرپرستی میں. اب یہ 3 چیزیں ہیں اور ان 3 کو لے کے انہوں نے سلامتی کونسل کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک قرارداد پیش کی ہے. لمبی ہے لیکن یہ اس کا جو خلاصہ ہے، مین ہیڈنگ ہے وہ 3 ہے. تو اس کو بیان کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ
جب اس قرارداد کو پیش کیا گیا تو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو مختلف ممالک کے یا مختلف تنظیموں کے نمائندے ہیں، ان میں سے حماس اور جہاد اسلامی اور روس نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور یہ دلیل یہ دی ہے کہ یہ سوائے دھوکہ دہی کے اور کچھ نہیں ہے، چونکہ ٹرمپ نے پہلے بھی جنگ بندی کرنے کے بعد خود انہی کی طرف سے کیا ہوا جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو اب یہ جو امن معاہدہ آپ فریم ورک کے طور پہ یا امن کونسل کے طور پہ یا تعمیر نو کے طور پہ یا بین الاقوامی فورس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات، پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، یعنی وہ قرارداد کے جو فلسطینیوں کی آگے چل کے خود رہبر معظم کا اس کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کو سننے کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان نے کیا کیا ہے، اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو ٹرمپ کا یا جو غاصب صہیونی ریاست کا امریکہ کا جو غلیظ منصوبہ ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، یعنی ان کے حق میں ووٹ دیا۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک شرماور بات ہے کہ وہ قوم کے جو مظلومین کی حمایت میں آگے ہے، وہ قوم کے جو مظلومین فلسطین، مظلومین غزہ کی ہر حوالے سے مدد کر رہی ہے، تو اس قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے ایک نمائندے نے یونائٹڈ نیشن میں امریکہ کے حق میں اور اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اب آئیں، یہ جو تین بیان کیے ہیں، یہ جو تین فریم ورک اس نے بیان کیے ہیں، اس کا جو ہے خطرہ کون کون سا ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، تین چیزیں بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے جب بلی خود ہی دودھ کی رکھوالی پہ بیٹھے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، اس منصوبے کا کوئی خطرات ہیں یا خطرات نہیں ہیں۔ تو جو پہلا خطرہ ہے اس منصوبے کا وہ یہ ہے کہ غزہ کے عوام کی اور فلسطین کی عوام کی خود مختاری کو چھین لیا جائے گا۔ یعنی اگر یہ منصوبہ، یہ تینوں چیزیں اپلائی ہو جاتی ہیں، لاگو ہو جاتی ہیں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو جلدی چاہ رہے ہیں کہ اپلائی کریں، تو یہ فلسطین کی عوام کی خود مختاری کے اوپر ایک بہت بڑا ڈھانچہ ہوگا، بہت بڑا ڈاکہ ہوگا۔ انتظامی، اقتصادی اور سلامتی انتظام کو ایک بین الاقوامی کونسل کے حوالے کرنا، یعنی عملی طور پر غزہ کو ایک ایسا علاقہ بنا دینا ہے کہ جس کا فیصلہ وہ غزہ کے عوام غزہ کے اندر نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس غزہ کے فیصلے یا فلسطین کے فیصلے یا واشنگٹن میں ہوں گے یا تل ابیب میں ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور میں وہی کیا سے کہتے ہیں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے اور کیا ڈرامہ اور کیا منصوبہ بندی بس پردہ ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال ان تاریخی نمونوں کے دہرائے جانے کا خطرہ رکھتی ہے جن میں غیر ملکی طاقتوں نے بحران زدہ معاشروں کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے، اور نتیجہ استحکام نہیں بلکہ انحصار اور عدم استحکام رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں سیریا کے اندر، دیکھ لیں کیا کیا ہے، ڈیولپمنٹ کے نام پہ آئے اور سیریا کو تباہ کر دیا۔ افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے نام پہ آئے، افغانستان کو تباہ کر دیا۔ عراق کے اندر ڈیولپمنٹ کے نام پہ آئے، عراق کو تباہ کر دیا۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے پاس بر صغیر کی ہے، میں نے پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں عرض کیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے نام پہ آئی تھی، لیکن تجارت کے نام پہ آنے کے بعد اس نے پورے بر صغیر کے اوپر قبضہ کیا اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ لڑا دیا، ہندوؤں کو ہندوؤں کے ساتھ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑوا دیا۔ دوسرا جو خطرہ ہے اس قرارداد کا وہ یہ کہ جو مزاحمتی گروہ ہیں ان کو غیر مسلح کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 ملکوں کی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک کی ایک فورس بنا رہے ہیں کہ جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی، یعنی کیا فلسطین کا کنٹرول سنبھالے گی، یعنی حماس کو یا جہاد اسلامی کو یا جو بھی وہاں پہ مزاحمتی گروہ ہیں ان کے خلاف ان کو لڑایا جائے گا۔ ان کے خلاف ان کو لڑانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ٹرمپ اور بدبخت انسان اور نیتن یاہو اور یہ غاصب صہیونی ریاستیں اپنا رستہ صاف کریں گی، کس کے ذریعے سے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑا کے اور اپنے مقاصد، مذموم مقاصد کو کیا کریں گی؟ حاصل کریں گی۔ یہ خطرہ ہے دوسرا۔
اور ظاہر ہے اگر کسی ملک کی اس شارک کو، یعنی ایک شارک ہوتی ہے کہ مقاومتی اور مزاحمتی گروہ کی ملک کا جو مزاحمت کر رہا ہو اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ ملک بے آسرا بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اقتصادی اور تعمیر نو کا جو غیر ملکی منصوبہ ہے یہ در حقیقت کسی ملک کو اور بالخصوص فلسطین کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ کیا خود رہبر معظم اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مالی وسائل اور تعمیر نو کے عمل کا غیر ملکی انتظام، جب عالمی بینک اور غیر ملکی عطیہ دہندگان یہ طے کرتے ہیں کہ کیا دوبارہ تعمیر کیا جائے اور کن منصوبوں کو ترجیح دی جائے تو عوام کی حقیقی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ترجیحات سیاسی تحفظات کے تحت آ جاتی ہیں۔ یہی چیز تعمیر نو کو سیاسی دباؤ کے آلے میں بدلنے کا خطرہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر ملکی کنسٹرکشن کمپنی کو ہائر کرے گا ٹرمپ تو اس کے نظر میں فلسطینیوں کا منافع نہیں ہوگا، فلسطینیوں کی خواہشات نہیں ہوں گی، بلکہ ٹرمپ کا اپنا، اور یہ جو نیتن یاہو بدبخت انسان ہے اس کی اپنی پلاننگ ہوگی۔ اگر یہ دونوں اپنی پلاننگ کے تحت آتے ہیں تو در حقیقت یہ جو تعمیر نو کا منصوبہ ہے یہ در حقیقت فلسطینیوں کو مزید تباہی اور ان کے مزید نسل کشی اور قتل عام کا سبب بنے گا۔ اگلا جو چوتھا جو خطرہ اس قرارداد کا ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی فوجوں کی موجودگی۔ اب دیکھیں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کے طویل ہونے کا امکان ہے اس میں۔ ان فوجیوں کی واپسی اصلاحات میں ترقی سے مشروط ہے، ایک مبہم معیار جو غیر ملکی موجودگی کو برسوں تک جواز فراہم کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب تک ملک ترقی نہیں کرے گا، جب تک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، جب تک ملک میں فوج نہیں ہوگی ہم وہاں پر قائم ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم قتل عام کریں گے۔ ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کی عصمت دری کریں گے، ہم لوگوں کی ناموس کو غارت کریں گے۔ یہ وہ منصوبے ہیں کہ جو آپ افغانستان میں بھی دیکھ چکے ہیں، سیریا میں بھی دیکھ چکے ہیں اور عراق میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور حال ہی میں یہ کام جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ہو بہو یہی کام کشمیر کے اندر بھارتی فوج انڈین جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ پانچواں خطرہ کیا ہے؟ پانچواں خطرہ یہ ہے کہ امریکی منصوبے میں فلسطینی ریاست کا قیام مبہم ہے اور اس میں کوئی واضح وقت شیڈیول نہیں ہے اور اس کی خود مختاری کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یعنی مین اور مہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ نے اگر کسی ملک کے اندر امن قائم کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو تسلیم کریں کہ بھئی ہم اس ملک کے اندر امن قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی جو ہے سیاسی حوالے سے اس کی حیثیت کو تسلیم کریں، اقتصادی حوالے سے اس کی حیثیت کو تسلیم کریں، آپ جغرافیائی حوالے سے اس کی حیثیت کو تسلیم کریں۔ اس کارڈ میں اس جو قرارداد پیش کی گئی ہے فلسطین کی ریاست کا قیام کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں گے اور آئندہ کیا کریں گے، اگر ابھی نہیں تو آئندہ کیا کریں گے، فلسطین کی ایک علیحدہ ریاست کو قائم کریں گے۔ تو یہ ظاہراً جو ظاہر کرتا ہے یہ کہ اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے یہ ایک کارڈ ہے کہ جس کو کھیلا جا رہا ہے، اور خود رہبر معظم فرماتے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ اگر فلسطین کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اگر فلسطین کے اندر کوئی انفراسٹرکچر کو عام کرنا ہے، اگر فلسطین کے اندر آپ نے کوئی گورنمنٹ تشکیل دینی ہے تو یو این کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، ٹرمپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، نیتن یاہو کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ فلسطین کی جو حق خود ارادیت ہے، فلسطین کی جو خود مختاری ہے، فلسطینی عوام خود اس کو مشخص کریں۔ اور اس کا راہ حل کیا ہے کہ آپ فلسطین کے اندر، پورے فلسطین کے اندر، چاہے وہ مقبوضہ ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، وہ غزہ کا ایریا ہو، رفح کا ایریا ہو یا خان یونس یا اس طرح کے ایریاز ہوں، آپ کیا کریں؟ ریفرینڈم کا اعلان کریں کہ ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں عالمی اداروں کے توسط سے کہ آیا فلسطینی غیر ملکی جو افراد ہیں یا غیر ملکی جو لوگ ہیں یا حکومتیں ان کا اثر و رسوخ چاہتی ہیں یا نہیں۔ آپ اس کو فلسطینی عوام کے ذریعے سے حل کریں، اور یہی وجہ ہے
رہبر معظم اسی کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ریفرینڈم کروایا جائے. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے سب سے دلدادہ ہیں, ہم نے جمہوریت کی خاطر یہ کیا, ہم نے جمہوریت کی خاطر یہ کیا, تو آئیں فلسطین کے اندر بھی جمہوریت کو آپ کیا کریں, لاگو کریں. فلسطین کے اندر بھی جمہور آباد ہیں, آپ جمہور کے ذریعے سے جمہور کا جو حق خود ارادیت ہے وہ جاننے کی کوشش کریں, نہ یہ کہ آپ اپنی مرضی سے کیا کریں, مقاصد, اپنے مضمون مقاصد ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد دوسرا اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک چیز بتائے گا کہ ظاہر ہے اس پہ یہ تو یونائٹڈ نیشن نے مثلاً پاس کی, اور ٹرمپ اور دوسرے جو لوگوں نے اس کو آگے پیش کیا, اور مثلاً پاکستان نے اس کا ساتھ دیا, جو کہ کافی یعنی بہت ہی شرمندگی اور افسوس کا باعث بھی ہے, اور ہمیں اس پہ اپنے جو حکمران ہیں ان کو کنڈم بھی کرنا چاہیے, اور ان کو روکنا بھی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اپنی آواز اس حوالے سے اٹھانی بھی چاہیے کہ نہیں, یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہے, اور ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے اس طرح حقوق کو جو ہے پامال ہونے کا موقع دیں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ خود فلسطین کے اندر یا غزہ کے اندر, یا جو مقاومتی گروہ مثلاً اس وقت غزہ کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کی طرف سے اس ساری قرارداد کے اوپر کیا ری ایکشن آیا ہے, اور کیا اس کے اوپر کوئی آپ کی اگر نگاہ پڑی ہو, اور اس معاملے میں کیا تاثرات ان کی طرف سے آئے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اس قرارداد کو جو مخالفت کی ہے وہ حماس نے کی ہے, جو ظاہر ہے ایک مزاحمتی گروہ ہے فلسطین کے اندر. جہاد اسلامی وہ بھی مزاحمتی گروہ ہے فلسطین کے اندر. انہوں نے تو علیہ اعلان یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی قرارداد کو منظور نہیں مانیں گے, بلکہ اس کو منظور نہیں کریں گے, اور نہ ہی اس کو قبول کریں گے کہ جس کے اندر فلسطین کی حق خود ارادیت کو مورد نشانہ قرار دیا جائے, یا جس کے اندر ایسی کوئی تجاویز یا ایسی شرائط رکھی جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ گروہ آپس میں کیا ہیں, غیر مسلح ہو جائیں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین جو دفاع کر رہا ہے, فلسطین کے اندر جو مزاحمتی گروہ لڑ رہے ہیں, وہ جہاد کے ذریعے سے لڑ رہے ہیں. اگر بالفرض ایک ایسے گروہ کو, ایک ایسی تنظیم کو کہ جو مزاحمت عسکری ونگ ہے یا مزاحمت کر رہی ہے, ان سے مزاحمت کے تمام وسائل کو چھین لیا جائے, تو وہ پھر گروہ خدا کے آسرے پہ ہو جائے گا, پھر جو کچھ آئے گا ان کو قتل کر جائے گا. یہ اس وجہ سے ہے, اور انہوں نے بالکل اس کے برخلاف یہ کہا کہ ہم کبھی بھی اپنا ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم کبھی بھی ہتھیار واپس نہیں کریں گے, ہم مقاومت جاری رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں فلسطین کی جو شارک ہے, مزاحمت کی شارک ہے, اس کی تانے بانے یا اس کا جو تعلقات, جو اس کے روابط ہیں, وہ حزب اللہ سے ملتے ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ لبنان کے اندر بھی یہ ٹرمپ اور غازب سیونی حکومت جو نیتن یاہو, انہوں نے حزب اللہ کو بھی غیر مسلح کرنے کی کوشش کی ہے, کہ جبکہ حزب اللہ کی طرف سے بھی یہی اعلان ہوا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک حزب اللہ کا ایک بھی جوان زندہ ہے, ہم اپنا اسلحہ, ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے. جہاد اسلامی کا بھی یہی انیشیٹو ہے, حماس کا بھی یہی انیشیٹو ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ کرے اور آپ کے پاس دفاع کے لیے کوئی وسیلہ نہ ہو, تو آپ تو بالکل ہی جنگ حملہ کرنے سے ہونے سے پہلے ہی آپ جنگ ہار چکے ہیں, یا آپ پسپا ہو چکے, شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے جہاد اسلامی اور حماس نے, اور خود غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر جو بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کی, انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ بالکل اس قرارداد کی مخالفت کی ہے, اور نہ صرف مخالفت کی ہے, بلکہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارا یہ جو ہماری طاقت مزاحمت ہے, ہم سے مزاحمت کے تمام وسائل اگر چھیننے کی کوشش کی گئی, تو اگرچہ ظاہر ہے شہید تو ہم ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ری ایکشن اور رد عمل ہوگا وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا اور پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے
کہ اس قرارداد کا، چونکہ ظاہر ہے اب پہلے بھی سیز فائر کے نام پہ دوبارہ حملہ کیا، اور اب اس منصوبے کے نام پہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا خطرات جو ہیں رہبر معظم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ خطرات ہیں. اور یہ جو منصوبہ ہے ظاہراً جو امن منصوبہ ہے، لیکن یہ امن منصوبہ نہیں ہے بلکہ اس کو میں قتل منصوبے کا نام دوں گا، کہ یہ جتنے جو بچے کچھ مزاحمتی گروہ ہیں ان کو ختم کرنے کے ایک سازش ہے، جو الحمدللہ انشاءاللہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ جو مکر ہے ان کا، یہ اپنے مکر میں خود ہی کیا کریں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کی وجہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا. ابھی دیکھیں آپ حماس یا فلسطین میں دیکھیں، یہ جو مزاحمتی گروہ ہیں، جو سرنگیں ہیں، ان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں. یہ تعمیر نو کا منصوبہ کیوں غیر ملکی اداروں کو دیا جا رہا ہے؟ کیوں فلسطین کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، یا اسلامی ممالک میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کنسٹرکٹر کے جو آ کے وہ کرے یا ان کو وسائل فراہم کرے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم تعمیر نو کریں گے غیر ملکی اداروں میں. در حقیقت وہ سرنگیں جن کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے دفاع کرتی ہے حماس یا جہاد اسلامی، جو مختلف مزاحمتی گروہ ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. چونکہ ابھی تک میں اتنی دہائیاں ہو چکی ہیں، فلسطین کا جو سرنگوں کا جو نیٹ ورک ہے غزہ کے اندر یا فلسطین کے اندر، اس کو ختم نہیں کر پائی یہ صہیونی ریاست یا صہیونی فوجی. یہ اس وجہ سے ہے. اور ظاہر ہے جب دفاع کے نام کے اوپر یا جب آپ تعمیر کے نام کے اوپر اس طریقے سے کی حرکتیں کریں گے تو ظاہراً یہ کوئی بھی نہیں قبول کرے گا، اور نہ ہی انہوں نے قبول کی ہے. دوسرا جو ایک میں چاہ رہا تھا کہ بیان کروں، عراق کا جو صورت منظرنامہ ہے، سوڈان کی حالت بھی بالکل خراب ہے. آپ دیکھ لیں کہ سوڈان کے اندر عرب ممالک خائنین اور جسے کہیں چور حکومتیں ہیں. یو اے ای کو آپ دیکھ لیں کہ یو اے ای کے اندر، ایک منٹ میں اس نقطے کو بیان کروں گا کہ یو اے ای کے اندر کوئی سونے کی کان نہیں ہے دبئی کے اندر، لیکن آج دبئی دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ سارا سونا، سارا گولڈ جو سوڈان کے اندر تھا وہاں سے نکال کر انہوں نے دبئی میں سمگل کیا ہے، اور سمگل کرنے کے بعد وہاں پہ جو سوڈانیوں کا حق تھا وہ حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور ابھی جب ان کے پاس کچھ نہیں ملا تو قتل و غارت شروع کر دی. تیسرا جو نقطہ ہے، اگر ہمارے پاس اگر میں ٹائم ہو تو میں 7-8 پوائنٹ جی بیان کیجیے. جی ضرور بیان کیجیے. تیسرا جو مہم، اچھا تھوڑا سا میں یہ ایڈ کرتی چلوں، جب بھی آپ پوائنٹس اپنے کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بیچ میں تھوڑا سا یہ بھی بیان کیجیے گا کہ کیا ایران پہ بھی حملے کا آئندہ مہینے میں یا آئندہ ٹائم میں کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ ایک وے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ فورسز جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ میں رہتی ہیں یا ہیں، تو اس حوالے سے بھی بے شک آپ اینڈ پہ اس نقطے کو واضح کر لیجیے گا، لیکن پہلے آپ اپنے پوائنٹس مکمل کیجیے. تیسرا جو اہم موضوع ہے وہ عراق کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، اور الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس نتیجے نے پورے مشرق وسطیٰ بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور امریکن لابی اور اسرائیل لابی کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس عراق کا جو نتیجہ ہے، عراقی بغداد یونیورسٹی کے پروفیسر اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر حاشم الکندی، ان کا میں پڑھ رہا تھا تجزیہ. انہوں نے کہا جی یہ جو اس سال جو الیکشن ہوئے ہیں عراق کے پارلیمنٹ کے، یعنی پورے عراق میں ظاہر پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو نمائندے پورے ملک سے چنے جاتے ہیں، یہ فیصلہ کن اور انقلابی اقدام رہا ہے عراقی قوم کا، عراقی لوگوں کا. کس طریقے سے کہ عراق نے ہر اس نیریٹو کو کہ جو امریکہ نواز تھا، ہر اس نیریٹو کو کہ جو عرب نواز تھا، ہر اس نیریٹو کو کہ جو عراق کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا تھا، اس کو بالکل واضح طور پر اس کو کیا کر دیا ہے، شکست دے دی ہے، اور اس کو ناکام بنا دیا ہے، اس کو رد کر دیا ہے. مثلا شیعہ اکثریتی سماجی پہلو سے اگر آپ دیکھ لیں، پہلے عراق میں آپ کو پتا ہے کہ عراق میں 62-65% شیعہ ہیں، باقی سنی ہیں، کچھ کرد ہیں، کچھ یہودی ہیں، اس طریقے سے ہیں. لیکن اس الیکشن میں واحد یہ الیکشن ہے کہ شیعہ اکثریت
سماجی پہلو سے نکل کر سیاسی پہلو کی طرف آئی ہے. اور اگر ہم نتیجہ دیکھیں تو اس وقت 197 کے قریب جو سیٹیں ہیں عراق کے پارلیمنٹ کے وہ شیعہ لوگوں کے پاس ہے. شیعہ اکثریتی علاقوں والے لوگ جو ہے نا وہ آگے آئے ہیں, اور وہ جماعتیں کہ جو پہلے سماجی اور مذہبی بھی تھیں اب وہ سیاست میں بھی پارلیمنٹ میں آگے آ چکی ہیں. سب سے مہم چیز کہ جس نے امریکہ اور اسرائیل اور امریکی لابی اور اسرائیلی لابی جو مشرق وسطیٰ کے اندر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے ان کو دھچکا دیا ہے, وہ یہ کہ وہ نمائندگان اور وہ پارٹیز اور وہ گروہ کے جو عراق کے اندر محور مقاومت کے ساتھ تھے ان کی اکثریت ہے عراقی پارلیمنٹ کے اندر. آپ دیکھ لیں کہ اگر محور مقاومت اگر وہ جن کے ساتھ جو مذہبی وابستگی بھی رکھتے ہیں اور جن کے اوپر آیت اللہ سیستانی کا بھی اعتماد ہے اور ان کو بھی آیت اللہ سیستانی کے اوپر اعتماد ہے, اور وہ طبقات اور وہ پارٹیز اب آئیں گی حکومت تشکیل دیں گی عراق کے اندر, تو آپ خود سینیریو خود کریٹ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اب کس طرف جا رہا ہے. دوست ایک اور مہم نقطہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل مخالف بیانیے کی جیت ہوئی ہے. یعنی کیا مطلب, اب وہ گروہ جو اکثریت میں ہیں جنہوں نے اب ظاہراً حکومت بنانی ہے وہ تمام گروہ ہیں کہ جو عراق میں جب داعش آئی تھی تو جب آیت اللہ سیستانی دامت ذلہ العالی نے فتویٰ دیا تھا کہ عراق کے جو لوگ ہیں عراق کا جو دفاع ہے وہ خود کریں, تو سر فہرست جو جماعتیں تھیں جو گروہ تھے کہ جنہوں نے آ کر پھر یہ مہم چلائی کہ ہم نے عراق کو بچانا ہے, کیوں کہ اس لیے کہ مرجعیت کا اعلان ہے, شیعہ مرجعیت کا یہ اعلان ہے, تو وہ گروہ اب پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں. یعنی جنہوں نے عراق کو بچایا تھا اب وہی گروہ آئیں گے, وہ عراق کے اندر گورنمنٹ قائم کریں گے. اور ظاہر ہے وہ گروہ کے جو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ گروہ کے جو امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے خلاف جا رہے ہیں لڑ رہے ہیں, اور ان گروہوں کا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں گزرے ہوئے سالوں میں عراقی پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد متفقہ طور پر کئی دفعہ منظور کی گئی تھی کہ ہم نے امریکہ کا اثر و رسوخ ہر حوالے سے جو عراق کے اندر ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور امریکہ اور امریکیوں کو جو بھی ان کے مفادات ہیں ان کو عراق سے ختم کرنا, اور ہم نے خود عراق پہ کنٹرول سنبھالنا ہے. اب وہ گروہ آئیں گے حکومت تشکیل دیں گے. ظاہر ہے جب ایک ملک کے اندر امریکہ مخالف ایک گروہ ملک کے اندر محور مقاومت کے ساتھ وابستہ افراد, ایک ملک کے اندر مرجعیت کے ساتھ وابستہ افراد, ایک ملک کے اندر کے جو مذہبی وابستگی بھی ان کی سابق ہے, تو وہ جب حکومت بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو کردار ہے ان حکومت کا, اور سب سے بڑھ کر جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکی اور غاصب صہیونی ریاست اور اسرائیل اور اس لابی کے جو مفادات ہیں اب وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں. اور ظاہراً اب یہاں سے جس طرح قرآن نے بھی کہا نا کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یہ جو امریکی لابی اور امریکی جو مفادات ہے مشرق وسطیٰ کے اندر کہ ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے, یہ اب ان کے کنٹرول کا خاتمہ آغاز تو پہلے سے ہی تھا, اب ظاہراً اوج پہ آئے گا, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی جو مفادات ہیں امریکی وہ خسارے میں نظر آئیں گے, اور ان کے اوپر وہ افراد کے وہ قومیں کے جو کا حق ہے وہ اپنے حقوق کو اپنے ہاتھوں سے لیں گی. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ شیعہ مرجعیت کا کردار عراق کے اندر کیا ہے. انتخابات ہونے سے پہلے خود آیت اللہ سیستانی کے جو بیٹے ہیں جو مسئول بھی ہیں وہاں کے حوزہ علمیہ کے اور مختلف ذمہ داریاں ہیں, سوشل ذمہ داریاں ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے دن انتخابات ہیں حوزہ علمیہ کیا ہے تعطیل رہے گا, کوئی کلاس نہیں ہوگی. تمام عراقیوں کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں, اور شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یقینی بنائیں. آپ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ٹرن اوور رہا ہے ووٹنگ کا وہ بہت زیادہ تھا. یعنی پہلے 51%, 40% یا 45 یا اس کے گرد تھا, اس سال تقریباً لگ بھگ 60% کے قریب جو ٹرننگ ہو رہا ہے ووٹنگ کا ریشو رہا ہے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے بتاتا ہے کہ عراقی قوم خود چاہتی ہے کہ ہم
اپنے فیصلے خود کریں، ہم اپنے ملک کو خود سنواریں اور ہم خود کفیل ہوں اور اپنے پاؤں پہ خود کیا کریں، کھڑے ہوں۔ اس کے بعد جو ایک نقطہ اگر انشاءاللہ، اور آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ، تو دیکھیں ایران کے اوپر اگر اب حملہ ہوگا تو ایران تیار ہے حملے کے لیے، ہر حملے کے لیے تیار ہے، اور ایران کے پاس جو طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ آفیشلز گاہے بگاہے یہ آگاہی اور انفارمیشن دیتے جا رہے ہیں کہ ایران نے جو 12 دن میں جو کام کیا ہے، جو ٹیکنالوجی یا جو طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اب اگر اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی گنونی حرکت ہوتی ہے یا مذموم سازش کرتے ہیں، تو اب یہ یاد رکھیں کہ اب ہم جب تک اسرائیل اور امریکہ ختم نہیں ہو جاتے، ہم تب تک نہیں ہوں گے۔ اور ظاہراً آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا، ایران پہلے کئی ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کر رہا تھا، اور کیے بھی ہیں، اور ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے۔ ابھی بین البر اعظمی میزائل کا اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، ایران کے اندر سے ہم ایک میزائل ہٹ کریں گے جو بین البر اعظمی ہوگا، یعنی بین البر اعظمی سے کیا مراد کہ ایک بر اعظم کو کی حدود سے دوسرے بر اعظم کی حدود میں جا کر لگے گا۔ یعنی ان کا اشارہ اس آفیشل کا یہ تھا کہ اگر امریکہ نے کوئی حرکت کی تو واشنگٹن ڈی سی ہو یا وہ پینٹاگون ہو یا وہ نیو یارک ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے اب ڈائریکٹلی ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈائریکٹلی یہ حرکت کریں گے اور اس حرکت سے اپنے آپ کو مزید مشکلات کی سمت میں لے کے آئیں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے بدبخت، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بن سلمان جو آج کل دورے پہ گیا ہوا ہے، ظاہراً پہلے جولانی کے ساتھ ٹرمپ نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر بن سلمان اب دورے پہ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو ابراہیم معاہدہ ہے کہ جس کے بارے میں خود ایران اور مشرق وسطیٰ کے کچھ اسلامی ممالک اس پہ خدشات کا ظاہر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ یہ بدبخت بن سلمان گیا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے یہ کہ ہم اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، سعودی عرب کو ماڈرن سعودی عرب کے طور پہ وہ دیکھیں، اور انہوں نے آزادی کو بھی تھوڑا سا زیادہ وہ کیا ہے، آپ نے دیکھا کنسرٹ اور یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد جو عیاشی اور آزادی کا وہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک امت مسلمہ کے لیے ایک جسے کہہ لیں گے، خود کو کہتے تو خادمین حرمین شریفین ہیں، لیکن یہ خادم نہیں ہیں بلکہ خائنان حرمین شریفین ہیں، کہ خیانت کرتے ہیں، مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کی جیبوں سے لیتے ہیں حج کے نام پر، عمرے کے نام پر، اور اس کو دے دیتے ہیں ٹرمپ کے آگے، کہ ظاہر ہے خود رہبر معظم نے بھی ان کے لیے اس سعودی عربیہ اور بن سلمان کے لیے بالخصوص یہ اصطلاح استعمال کی تھی کہ گاوے شیر دے، یعنی یہ ایسی گائے ہے کہ جو دودھ دیتی ہے، اور ٹرمپ بھی یہاں پہ آیا تھا تو وہ دودھ دونے کے لیے آیا تھا۔ اب یہ گاؤ خود ٹرمپ کے پاس گئی ہے وہ دودھ دینے کے لیے کہ یہ ہم نے دودھ اکٹھا کیا ہے، یہ تازہ ہے، یہ خالص ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی اہم اسپیکٹس کے اوپر بہت اچھے سے روشنی ڈالی۔ میں تہ دل سے آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے شکر گزار ہوں، اور یقینی طور پہ دیکھنے سننے والوں سے ہم یہی کہیں گے، کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، تو کہ ہم اپنے غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں اور دیگر جتنے بھی سوڈانی ہوں یا دیگر مظلومین کی مدد اور آواز ان کے لیے بلند کرنے کو نہ بھولیں، اور اپنے اس فریضے کو نبھاتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔